हैं, तो फिर आप अपने जो एतराज़ात थे मतन पर वो अगर रिपीट कर देंगे तो वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाएंगे, और जो कोई नया तो उससे भी समझ में आ जाएगी। क्या फरमाते हैं? ठीक है, पिछली बार जो हमने बात की थी सनद पर, लास्ट में आपकी लाइट चली गई थी। तो वो ये थी कि हाँ पहले जी। तो अबू मुआविया के ताल्लुक से हमने कहा था कि अबू मुआविया को इब्न साद वगैरह ने मुदल्लिस करार दिया है। तो हम्म। उसकी तदलीस के बारे में हम थोड़ी वजाहत करेंगे कि वहां पर समा की तशरीह कहाँ पर हुई है। अगर समा की तशरीह हुई है तो फिर हमारा दूसरा एतराज इमाम आमश पर होगा। इमाम आमश रहीमहुल्लाह वो मुदल्लिस है, और मुदल्लिस जो है अन से बयान करता है तो वो समा की तस्रीह ना करे, और रिवायत मुहद्दिसीन के नज़दीक कबूल नहीं होती, इल्ला ये कि जिसके अंदर वो तशरीह भी समा करते हैं। तो आप पहले इल्लत अबू मुआविया की तदलीस थी, उसमें समा की तशरीह को आप वजाहत करेंगे। दूसरी इल्लत उसमें इमाम आमश रहीमहुल्लाह की तदलीस है, जिस पर हम इसका इसी पर बहस ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, और बाकी ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक शुरू हो कर गया। दे अलीम भाई। मैं बाकी म्यूट कर रहा दूसरा वो हूँ इनकिताब वाला भी आपकी। रहता है ना, मतलब पर इनकिताब वाला भी रहता है ना, दो का तो हो गया था, तो तीसरे वाला इनकिताब वाला उस दरमियान में वो फिर मामला बन गया था, मुनक़ते हो गया था राब्ता। वो तो आपने पिछली बार जब सनद पर मैंने कलाम कर दिया, तो अब मतन की तरफ नहीं ना, नहीं वो जाएंगे, रहता हम है ना। सनद पर ही अब पहले बात वो करते हैं। ताकीकी देखें, वो ताकीकी जवाब तो हमने दिया नहीं था, वो तो इल्जामन हमने बात की थी, तो वो तो बात अभी रहती है, मैं वो इसलिए आपसे इसलिए बता रहा हूँ। वो इसलिए अभी क्योंकि उस वक्त आपकी तैयारी नहीं थी। अब मैं उधर जाने ही नहीं दूंगा आपको मतन की तरफ, वो दुनिया ने सुना था। उस वक्त आपकी तैयारी नहीं थी, आज तैयारी करके आए तो उधर नहीं जाने दूंगा। आज सनद पे बात होगी, उस दिन मतन पे हो गई। ठीक है, जब हम इनकता की जरह करेंगे तब आप पेश कर दीजिएगा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, सरफराज भाई मेरे सदर मुनाजिर हैं। ठीक है, आपके कोई सदर मुनाजिर है तो उसका नाम जो है आप मुंतखब कर दें। मैं मैं कौन है भाई? सैयद यजीद हुसैन नाम है उसका। अहमद रजा भाई बोलेंगे ना भाई, वो थोड़ी बोलेंगे। जी जी, आतिफ भाई किधर है यार? जी अमर भाई इधर ही हूँ। हाँ तो आप बनाए ना जिसको बनाना है। जवाद किधर है? जवाद ही ठीक रहेगा। जवाद, हेलो। मैं यही हूँ। ठीक है, तुम ही करो। चले आप अहमद रजा भाई, आप शुरू कर दें। और आपको जो है सरफराज भाई, आप टाइमर चला सकते हैं तो बेहतर रहेगा। नहीं, टाइमर बहुत टाइमर अच्छा का जिम्मेदारी मुझे ना दीजिए, बेहतर है किसी और को दे दीजिए रजा भाई। जवाद देख लेगा टाइम, जवाद देख लोगे? आवाज नहीं आ रही आपकी हाँ सरफराज भाई। जवाब, मैं कह रहा हूँ जी रजा भाई, टाइम में टाइमिंग का मुझ पर नहीं, ना दीजिए जवाब आप। नहीं देख सकते। जवाद भाई देख लेंगे इंशाल्लाह। जवाद भाई आप देख लें टाइमिंग। देखना नहीं, चलाना है टाइमिंग यहाँ का पर जवाब नहीं स्क्रीन आई दे मीन पर। वही सकता चलाना है। कोई और। नहीं जवाद चलाना है भाई भाई। तो ये है ना, कोई एक बंदा चला दे टाइमिंग। अच्छा, ये हमारे आबिद भाई हैं। आबिद भाई फारिग हैं आप? मैं तो नहीं, मैं नहीं कर चला सकता देता यार मेरा टाइमर। हूँ। मैं टाइम देख सकता हूँ, मैं टाइम यार ये देख तो सकता हूँ। देख एक मिनट भाई, सर, देखना नहीं चलाना होगा है, स्क्रीन शेयर स्क्रीन करके। स्क्रीन पर चलाना है। नहीं, मैं टाइम देख सकता हूँ। 6:52 हो रहे हैं अभी। अगर 2 मिनट देते हैं तो मैं लैपटॉप करके लगा भाई इसको निकाल दो, अना मुस्लिम को, जवाद भाई अना मुस्लिम को निकाल दो। वक्त बर्बाद करते हैं। ठीक है, ठीक है। आबिद भाई चलाओ आप अपने पीसी से चलाओ। मुझे एक्सेप्ट करवाओ, पहले एक्सेप्ट करवाओ मोहम्मद आबिद से। एक्सेप्ट क्या नहीं करता एक्सेप्ट है। करवाऊं? अरे भाई दूसरी आईडी से आ रहा है, एक्सेप्ट करवाओ। देखो जवाब भाई से जवाद भाई, देखो वो दूसरी आईडी से आ रहे हैं, मोहम्मद आबिद के नाम से, उसको एक्सेप्ट करो आप। ठीक है।
میں نے اوپن سے اسی لیے ہٹائی کیونکہ اب جب گفتگو شروع ہوگی تو بھائی کوئی بھی بندہ بیچ میں آ کر بول دے گا، اس لیے میں نے اوپن سے ہٹا دی۔ ہاں اوپن سے ہٹائے رکھنا، اور جو آنا چاہ رہے ہیں آنے عابد دینا۔ بھائی جڑے ہیں؟ ارے یار علیم بھائی آپ لیپ ٹاپ میں اس کو ٹائمر کو اوپن کر دیں، ساتھ ساتھ ہو جائے گا وہ اسکرین شیئر کر کے۔ نہیں ہو پائے گا نا، اسکرین شیئر کر ارے کے وہ کریں گے ہمارے تو پھر ریکارڈنگ نہیں مبشر بھائی کرتے نہیں ہیں کیا ہمارے؟ نہیں ویسے نہیں ہو پائے گا، ریکارڈ نہیں ہو پائے گا، اسکرین ریکارڈ ہو جائے گا نا پھر۔ میں کر دوں عابد بھائی جڑے ہیں؟ لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ میں کر دیتا ہوں، میرا کمپیوٹر بس آن میں تھوڑا ٹائم لگے گا، یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی بندہ چالو ہو جائے بس ٹائمنگ شروع کر دیں۔ نہیں میں کر دیتا ہوں، میرے پاس موبائل ہے دوسرا، 1 منٹ رکو یار۔ چلو رکے میں کرتا ہوں وہ موبائل، وہ جب رضا بھائی اسکرین شیئر کریں گے تو بند ہو جائے گا موبائل، رکے میں کر دیتا ہوں کینسل۔ ہاں جب آپ کھول کے بتا دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹائم ابھی نہیں یار لگا۔ ایسے ہی کرو، پھر ابھی شیئر بھی کریں گے اسکرین، آپ رہن دو کوئی، جو بھی بندہ چالو ہو جائے بس آپ ٹائمنگ میوٹ شروع کر کر لو دیں۔ عابد بھائی، کوئی مطلب۔ نہیں میں کر دیتا ہوں، موبائل ہے دوسرا، 1 منٹ رکو یار۔ چلو رکے میں کرتا ہوں وہ موبائل کو جب رضا بھائی اسکرین شیئر کریں گے تو بند ہو جائے گا موبائل، رکے میں کر دیتا ہوں۔ کس کا مائک کھل رہا سرفراز بھائی؟ یہ مجھے ریپیٹ آ رہی ہے آواز یار۔ پتا نہیں کیا مسئلہ ہے یار۔ بھائی آپ رہن دو، کوئی مت کھولو۔ سرفراز بھائی بس ٹائم دیکھتے رہو ایک بندہ، ٹھیک ہے؟ 10:24 ہو رہے ہیں، میں سگے ابھی رنگ پھر نکل جاؤں سگے۔ گا نا، پھر اگر ابھی تو بیٹھا ہوا ہوں لیکن ابھی کچھ دیر کے لیے میں نکلوں گا گھر کے تو پھر نہیں دیکھ پاؤں گا، اسی لیے میں بول رہا ہوں۔ ارے عابد بھائی نہیں جڑے میرے بھائی، کیا ہو رہا ہے بھائی آج؟ کیا سب کو کیا پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ کوئی میں اللہ نے کا بندہ ایکسپٹ کر ہے لیا بھائی عابد جو بھائی کی اسکرین شیئر ریکویسٹ۔ کرے گا؟ نہیں ہے بھائی، کوئی بھائی نہیں 2 ہے۔ سیکنڈ رکے، میں جوائن کر رہا ہوں بس۔ آدھا گھنٹہ تو ایسے ہی نکال دیا بھائی آپ لوگوں نے۔ لو بھائی عابد میں آیا نے بھائی نہیں ایسا ایکسپٹ نکالا کر تھا۔ پہلے لیں۔ لو کر دیا، عابد بھائی نے شری کا شیئر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ہمارے علیم بھائی نے کر دیا ہے، اور بس ایک بندہ کوئی ریکارڈ کر لے۔ عابد بھائی آپ بھی ریکارڈ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نہ کریں شیئر، ریکارڈ کر لے کوئی بندہ موبائل، جو بھی ریکارڈ کر رہا ریکارڈ بھی کر لے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے 5 منٹ آپ دے دیں ان کو اور بات کو شروع کریں، ٹھیک ہے؟ آپ شروع کریں احمد رضا بھائی، بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین کرام، حضرت صاحب کا پہلا اعتراض ہے ابو معاویہ محمد بن حازم پر۔ انہوں نے کہا کہ وہ مدلس ہیں اور مدلس کی ان سے روایت سماع کی تصریح کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کس طبقے کے مدلس ہیں، وہ ہم بتا دیتے ہیں۔ میں اسکرین سے آن کر لوں، ہوگی آن؟ نہیں آن نہیں ہوئی ہے۔ ایک منٹ اسکرین آن کر لوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جواد صلی بھائی اگر اللہ کوئی آنا تعالی چاہ علی۔ رہا تو اس کو ایڈ کرنے دو بھائی، اس کو چھوڑو مت، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو آنے دو، اگر کوئی آ رہا تو ایکسیپٹ کر لو۔ بس یہ خیال ٹھیک ہے، رکھنا کوئی فضول نام سے نہ آئے، کوئی فضول نام سے ہے اس کو مت لینا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں ہوگی ہے۔ جی ہو گئی آپ۔ ہلو
ہاں ٹھیک ہو گیا. اچھا سب سے پہلے تو مدلسین کے طبقات پر کچھ کلام کر لیں. انہوں نے کہا مدلس ہے. مدلس کہہ دینے سے صرف آپ کا موقف ثابت نہیں ہوگا اور آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ اس نے یہاں تدلیس کی ہے. تو یہ ملاحظہ فرمائیں کہ دوسرا طبقہ اس کے بارے میں حضرت امام شیخ شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں الثانیۃ من احتمل الائمۃ تدلیسہ اخرجوا له في الصحيح لامامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثور وكان لا يدلس الا عن ثقة كابن عيينة. کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ اس طبقے کے جو مدلسین ہیں ان کی تدلیس کو ائمہ نے برداشت کیا ہے اور ان کو اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں ان کی امامت کی وجہ سے اور ان کے قلت تدلیس کی وجہ سے. جیسے کہ سفیان ثوری ہو گئے کہ وہ ثقہ سے روایت کرتے ہیں جیسا کہ ابن عیینہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ نے دیکھ لیا طبقات المدلسین امام ابن حجر اسقلانی کی. اب یہ دیکھیں نیچے اسی میں مدلسین کے جو دوسرا طبقہ ہے اس میں آپ حضرت یہ محمد بن حازم الکوفی کو ذکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں محمد بن حازم الکوفی ابو معاویہ الضریر مشہور بکنیتہ معروف بسعۃ الحفظ اثبت اسباب الاعمش فیہ ووصف الدارقطنی بالتدلیس. تو یہ دوسرے درجے کے مدلس ہیں. اسی طرح کتاب التدلیس والمدلسون یہ ان کے گھر کا بندہ ہے. اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 92 92 صفحہ. اب چونکہ یہ کھل جائے تو مدینہ کیوں آج مکتبہ شاملہ کھل نہیں رہا. اچھا خیر اس کو میں بعد میں دکھا دیتا ہوں. اچھا دوسری کتاب المدخل حضرت امام ابو عبداللہ امام حاکم رحمہ اللہ کی المدخل. اس میں آپ کیا فرماتے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں. یہ پہلی لائن پہ فَأَمَّا الطَّبْقَةُ الثَّانِيَةُ فَمِثْلُ أَبِي أُسَامَةَ حماد بن اسامة وأبي معاوية محمد بن حازم الضرير وغيرهما فإن أكثرهم لم يدلسوا. کہ یہ جو طبقہ ثانیہ ہے جیسا کہ ابو اسامہ حماد بن اسامہ اور ابو معاویہ محمد بن حازم ضریر اور ان دونوں کے علاوہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو تدلیس کرتے ہی نہیں ہیں. امام ابو عبداللہ مستدرک علی الصحیحین کے مؤلف امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی ان کو دوسرے درجے میں شمار کیا اور ہم نے امام ابن حجر اسقلانی سے واضح طور پر آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ جو دوسرے درجے کا جو مدلس ہے اس کی ان سے اگر سما کی تصریح نہ بھی ہو تب بھی اس کا تدلیس کرنا یا اس کی تدلیس یا اس کا ان سے روایت کرنا یہ مضر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک منٹ ذرا کتاب جرح و تعدیل یہ پاکستان کے ایک غیر مقلد صاحب ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے. میں ایک منٹ ذرا نکال دوں. ہاں کتاب الجرح و تعدیل یہ ڈاکٹر اقبال احمد محمد اسحاق صاحب یہ غیر مقلد ہیں ان کی لکھی گئی ہے. اس میں بھی واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اور دوسرے قسم کے لوگوں کی تدلیس قابل قبول ہوتی ہے. ہم نے 3 کتابوں سے دکھایا, وہ تیسری کھلی نہیں ہے, نہیں تو وہ مکتبہ شاملہ میں کوئی جا کے دیکھ سکتا ہے تو دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. تو 3 کتابوں سے ہم نے دکھایا امام ابن حجر اسقلانی سے اور التدلیس والمدلسون امام ابو عبداللہ امام حاکم رحمہ اللہ سے کہ ابو معاویہ محمد بن حازم الضریر یہ دوسرے درجے کے مدلس ہیں اور دوسرے درجے کا مدلس بالاتفاق اس کی روایت صحیح میں بھی آئی ہے, صحیحین میں بھی آئی ہے اور اس کا ان سے روایت کرنا مضر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی بول رہے ہیں باپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو تدلیس کی تعریف کرنی تھی
تاکہ یہ پتہ تو چلے کہ تدلیس آپ سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، کہ تدلیس کہتے کس کو ہیں۔ یہ تو طبقات کی طرف آپ تب جائیں گے نا جب آپ کو تدلیس کا معنی پتہ ہو، تدلیس کس کو کہتے ہیں، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی اگلی ٹرن میں آپ بتائیے گا تاکہ پردہ فاش ہو جائے کہ واقعی آپ کو تدلیس کا معنی پتہ ہے، مفہوم پتہ ہے یا نہیں۔ دوسری، آمش کا انہوں نے کوئی جواب ابھی تک نہیں دیا ہے۔ میں نے کہا تھا اصل زور میرا امام آمش پر ہوگا، تو انہوں نے اس کا ایک بھی ابھی جواب نہیں دیا ہے، اگلی ٹرن میں انشاءاللہ امید ہے کہ دے دیں۔ طبقات المدلسین میں جو انہوں نے کتاب دکھائی ہے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو ہے علیکم جی، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی جو آپ نے بتایا کہ وہ طبقہ ثانیہ کی روایت کو قبول کرتے ہیں اگر وہ ان سے بھی روایت کرے، تو یہ اصول جو ہے جمہور محدثین کے خلاف ہے، کیونکہ جمہور محدثین میں اور متقدمین میں متعدد علماء کرام جو ہیں موجود ہیں جنہوں نے علی الاطلاق تدلیس کرنے والے راویوں کے تعلق سے وضاحت کر دی ہے کہ جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کرے وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے کہ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ بھی دوسرے طبقے کے راوی ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ان کو دوسرے طبقے کے اندر ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ سفیان مدلس والمدلس لا تعتبر، کہ مدلس کی روایت معتبر نہیں ہے الا کہ وہ سما کی تصریح کر دے۔ یعنی علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے طبقات کا رد کیا ہے جو حنفی ان کے گھر کے ہیں۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ علی الاطلاق کہتے ہیں کہ مدلس کی ان والی روایت جس میں وہ حدثنی یا سمیعت نہ کہہ دے، یعنی سما کی تصریح نہ کر دے، وہ روایت ضعیف مانی جاتی ہے، وہ قبول نہیں کی جاتی۔ اب انہوں نے جو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے تدلیس کی وضاحت کی ہے، تو سفیان ثوری بھی تدلیس کرنے میں دوسرے طبقے میں امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، جبکہ آپ کے گھر کے علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے سفیان کی تدلیس کو مضر سمجھا ہے اور طبقات کا ذکر نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس مسئلے میں منفرد ہیں۔ جمہور محدثین جیسے کہ یحییٰ بن سعید القطان، امام یحییٰ ابن معین، امام شافعی، امام ابن عبد البر، امام ابن حبان، امام بہقی رحمہم اللہ اجمعین، یہ تمام علی الاطلاق تدلیس اگر کوئی راوی کر دیتا ہے تو تسلیم نہیں کرتے جب تک کہ سما کی صراحت نہ کر دے۔ اب جیسے کہ انہوں نے وضاحت کی کہ وہاں پر کس سفیان اور سفیان ابن عیینہ، یہ دو نام لیے ہیں الثانیہ کے اندر، مقدمے میں جو ابن حجر نے لکھا ہے، تو وہاں پر دیکھیں وہ ایک وضاحت اور کر رہے سفیان بن عیینہ کے تعلق سے کہ یہ ثقات سے جو ہے تدلیس کرتے ہیں، ثقات سے تدلیس کرتے ہیں، یعنی ایک وضاحت بھی کر دی کہ ثقات سے تدلیس کرتے ہیں، جبکہ طبقہ ثانیہ کے راویوں کو ہم دکھا سکتے ہیں جو امام ابن حجر اسقلانی نے دوسرے طبقے میں لکھا ہے، انہوں نے ضعفاء، متروکین، کذاب، وضاح اور ملحدوں سے جو ہے روایت نقل کی ہے، مجہول راویوں سے روایت نقل کی اور تدلیس کی ہے۔ تو سب سے پہلے جب تک کہ آپ تدلیس کا معنی نہ بتا دیں کہ تدلیس کہتے کس کو ہیں، آپ کی بات درست نہیں مانی جائے گی۔ اگر آپ جو ہے اس تدلیس کے طبقات کے قائل ہیں تو انشاءاللہ پھر میں طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی کچھ آپ کے سامنے مثالیں پیش کروں گا جس کو آپ خود تسلیم نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر سفیان ثوری رحمہ اللہ کو امام ابن حجر اسقلانی نے دوسرے طبقے میں رکھا ہے۔ یہی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ ہم رمضان میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کیا حکم ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کأنک تنصت حمار، کہ تو گدھے کی طرح کھڑا ہوتا ہے، تو گدھے کی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، تمام راوی ثقہ ہیں، وکی بن جرح، منصور، مجاہد اور سفیان، تمام راوی ثقہ ہیں، لیکن سفیان کی تدلیس ہے۔ اگر سفیان کی تدلیس کو آپ مضر نہیں مانتے، طبقات کے قائل ہے، تو بہت ساری مثال پیش کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب سے پہلے تدلیس کی تعریف کریں اور دوسری ٹرم میں امام اعمش کا جواب دیں۔
جی یہ احمد ہو رضا گیا. بھائی آپ بولیں. جی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اچھا، میں نے 3 کتابوں سے دکھایا، طبقات المدلسین سے، اور کتاب التدلیس والمدلسون سے، امام حاکم کی المدخل سے کہ محمد بن حازم الکوفی الضریر یہ دوسرے طبقے کے مدلس ہیں. اب حضرت کو چاہیے تھا نا کہ یہ کسی کتاب سے کھول کے دکھاتے بھائی یہ دوسرے کے نہیں ہے، یا تیسرے کے ہیں، یا کسی اور طبقے کے ہیں. ایسے طبقے کے مدلس ہیں جن کی روایات قبول نہیں کی جاتی سما کی تصریح کے بغیر، لیکن یہ ادھر ادھر کی مارتے رہے ہیں. سفیان الثوری کے پیچھے گئے جبکہ اس کی تسلیس پر ہمارا کوئی ابھی تک کلام ہی نہیں ہے. وہ چونکہ عبارت میں انہوں نے نقل کیا تھا تو وہ عبارت میں نے پڑھنی تھی، وہ میں نے پوری پڑھ دی. سفیان کی تو تدلیس پر ابھی بات ہم نے کرنی نہیں نا. ادھر بات ہو رہی ہے محمد بن حازم کی تدلیس پر. آپ نے کہا کہ سما کی تصریح کے بغیر تدلیس اس کا ان سے روایت کرنا مضر ہے، آپ سما کی تصریح دکھائیں. تو میں نے اس پر کہا کہ یہ دوسرے طبقے کا مدلس ہے، 3 کتابوں سے دکھایا، اور چوتھی جرح و تعدیل مولوی اسحاق غیر مقلد کی کتاب سے دکھایا. 4 کتابیں ہضم کر کے حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. چاہیے تھا نا کہ کسی کتاب سے بھائی دکھا دیتے کہ یہ محمد بن حازم دیکھیں یہ تو دوسرے درجے کا مدلس ہی نہیں ہے، یہ تو پہلے درجے کا مدلس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا یہ جو محمد بن حازم ہے یہ قلیل التدلیس ہے. یہ جمہور سے آپ نے ہمیں دکھانا ہے کہ یہ قلیل التدلیس نہیں ہے. اور جو قلیل التدلیس ہے اس پر تو امت کا اتفاق ہے کہ ان کی روایات صحیحین میں بھی آئی ہیں، اور ان کی روایات ان میں سما کی تصریح کی ہے بغیر بھی قابل قبول ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ دکھانا ہے. رہی بات امام اعمش کی، تو امام اعمش کے بارے میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام سلیمان بن مہران اعمش رحمہ اللہ، آپ کے بارے میں امت میں اختلاف ہے. بعض افراد کی طرف گئے ہیں، بعض تفرید کی طرف گئے ہیں، اور جو اہل سنت کا جمہور کا موقف ہے وہ متوسط ہے. جنہوں نے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جس نے امام سلیمان بن مہران اعمش کی تدلیس کو مطلقاً مضر جانا ہے کہ قابل قبول ہی نہیں ہے. ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے چاہے ان سے کرو چاہے حدثنا سے کرو، اس کی تدلیس جو ہے وہ مضر نہیں ہے، جیسے ابن حزم صاحب. ٹھیک ہو گیا. اور ایک طبقہ ایسا ہے جیسا کہ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ اور جمہور اہل سنت کا موقف، چونکہ ہمارا مین استدلال اسی کتاب سے ہے تو میں وہ کتاب دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے نزدیک آپ کے نزدیک سلیمان بن مہران اعمش کی تدلیس کا کیا موقف ہے. تو ایک منٹ میں ذرا کھول لوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام شمس الدین ذہبی علیہ رحمہ، آپ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اپنا واضح اور جمہور اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ اس کا ہے 316. تو میں اسکرین آن کر کے نا میں وہ لگا بھی دیتا ہوں، اسکین ذرا آگے پیچھے ہوا ہے. آپ فرماتے کل تو وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تترك اليه احتمال التدليس الا في شيوخ له اكثر عنهم كابراهيم وابن ابي وائل وابي صالح السمان فان روايته محمول على الاتصال. کہ جب اعمش حدثنا سے بیان کرے کہ حدثنا فلان، مجھے فلان نے بیان کیا، تب تو کوئی کلام نہیں ہے. لیکن جب ان اعمش کہے ان فلان ان ابی صالح، ٹھیک ہو گیا، تب تدلیس کا احتمال پیدا ہوگا. لیکن ان شیوخ میں پیدا نہیں ہوگا. ان شیوخ سے امام ذہبی علی رحمہ نے استثناء فرما دیا، جیسا کہ ابراہیم نخی، ابن ابی وائل اور ابو صالح السمان. اور امام ذہبی علی رحمہ آپ واضح فرماتے ہیں کہ ان شیوخ سے اعمش کی جو تدلیس ہے وہ
مضر نہیں ہوگی، ان کا آن سے روایت کرنا مضر نہیں ہوگا، بلکہ ان شیوخ سے جب آمش آن سے بھی روایت کرے گا تو وہ اتصال پر معمول ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک منٹ میں ذرا کھول دوں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، وہ میرے علم میں ہے، آپ رہنے دیں. باقی جو میں آپ کو اور نہیں نا، وہ 1 ان کو منٹ دکھا دیتا دینا. ہوں. ہاں وہ دکھا دیں. ایک منٹ میں ذرا کھول لوں نا، اسکرین اوپن ہو ہاں، جائے. اور تدلیس کی تعریف آپ کر دیں. تدلیس کی تعریف نہیں کی آپ نے، تعریف کر دیں. جی جی آپ کر دیتے ہیں، رک جائیں. ہاں یہ دیکھیں، یہ میزان الاعتدال ہے جی، اس کی جلد نمبر 3 ہے. اور یہ ملاحظہ فرمائیں، امام ذہبی علیہ رحمہ نے واضح فرمایا کہ آمش جب ان شیوخ سے ان سے روایت کرے جن سے وہ اکثر روایت کرتا ہے، تو ان کی جو ان کا جو ان سے روایت کرنا ہے وہ مضر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تدلیس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں. ویسے میں اب تدلیس کی تعریف کر دیتا ہوں، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا دعویٰ ہے، آپ اس پر رہیں تو بہتر رہے گا میرے خیال میں. تو سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں یہ دکھانا ہے نا کہ محمد بن حازم کو کس نے کہا ہے کہ یہ قلیل التدلیس نہیں تھا، یا کس نے کہا ہے محمد بن حازم اگر سما کی تصریح نہ کرے تو اس کی تدلیس، اس کا ان سے روایت کرنا وہ مضر ہے. جہاں تک بات ہے مدلس کی، تو تدلیس اسے کہتے ہیں کہ ایک راوی اپنے ایسے شیخ جس کے ساتھ اس کی سما بھی ثابت ہے، اس کی ملاقات بھی ثابت ہے، جو دوسرا شیخ ہے اس نے سنی کسی اور سے، مطلب ایک مثال کے طور پہ ایک راوی ہے، اس نے حدیث پاک کسی اور سے سنی ہے، لیکن وہ اپنے کسی اور شیخ کے ساتھ روایت کر دے جس کے ساتھ اس کا سما بھی ثابت ہے، اس کی ملاقات بھی ثابت ہے، تو اسے کہتے ہیں تدلیس کرنا. اور جو مدلس ہو اگر سما کی تصریح نہ کرے تو یہ ایک طرح کا ایک انقطاع ہے. اور چونکہ وہ تدلیس جب وہ سند جب متصل نہیں ہوتی تو پھر جو ہے یہ جو ایک علت دوف ہے. تو اب میں اپنے طرف مخالف سے مخاطب ہوں کہ جو ہے وہ جمہور موقف جو امت کا ہے محدثین کا، اس سے اس نے دکھانا ہے کہ محمد بن عاصم الکوفی الدریب یہ حضرت صاحب یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس نہیں ہے، کیونکہ یہ طبقات کی تقسیم آپ لوگ بھی مانتے ہیں. آپ کے گھر سے ہم نے دکھا دیا. وہ میں نہ مانوں کا زبیر بن زئی صاحب کہتے ہیں میں نہ مانوں کا علاج کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہدایت دے. انوار بھائی الطیب آپ کا فرمائیں. ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی تدلیس کی تعریف آپ سے درست نہیں کی گئی. پھر بھی چلے میں اس کی وضاحت کر دوں. پہلے مجھے ایک لفظ اور دکھایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ذہبی نے جمہور کا موقف بیان کیا ہے. ذرا اس کی وہ لفظ دکھا دیں جمہور کا. وہ دوبارہ میزان الاعتدال کو کھول کے جمہور کا لفظ دکھائے. ہاں وہ مفہوم میں نے عرض کیا، وہ انشاءاللہ جب ہم وہ مناظرہ ختم ہوگا آپ کو لگ پتہ جائے گا انشاءاللہ. ابھی آپ اپنی نہیں ٹرم مکمل ابے کریں. بھائی ابھی میزان الاعتدال کا آپ نے کہا کہ جمہور کا میں موقف بتا رہا ہوں اختلاف تو کے ہمارا بعد، دعویٰ ہے تو وہ نا لفظ جمہور مجھے دکھائیے. پیارے میں نے کہاں کہا کہ وہاں لکھا ہے، چلے آپ یہ دکھا دیں. ابھی آپ نے ذہبی کے حوالے سے یہ وضاحت کی نا کہ جمہور کا موقف ذہبی نے نقل کیا، وہ دکھائیے کہاں. ہاں جمہور کا ہمارا دعویٰ ہے نا، یہ دعویٰ ہے نا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اندر دکھا دیں. میں نے کہاں کہا ہے کہ ذہبی نے یعنی یہاں لکھا ہے یعنی کہ یہ یعنی جمہور کا یعنی یہ موقف ہے. یہ ذہبی کا اصول نہیں ہے نا. جمہور کا کہنا ہے ذہبی کا اصول نہیں ہے. درست؟ نہیں یہ آپ کے کیسے مفہوم تھے، بس بات ختم. بھائی آپ کا مفہوم ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مفہوماً حضرت کہا ہے. صاحب ذہبی کے حضرت الفاظ صاحب موجود ہیں. پیارے آپ مجھے دکھا دیں میں نے کدھر کہا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں یہ جمہور کا موقف ہے. لکھا ہوا ہے، میں نے کہا ہے وہی میں کہیں؟ کہہ رہا ہوں، آپ نے لفظ میں نے جمہور کہا پہلے ہے آپ نے میں نے اختلاف کہا ہے دکھایا. ہاں آپ نے کہا ہے جمہور کا لفظ کدھر کہا ہے؟ استعمال کیا ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے، میں نے کہا امام ذہبی جو جمہور کا، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے نا، ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ جمہور کا ہی موقف ہے. آپ کے گھر سے کریں گے، آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھائیں، اندر دکھائیں. بھائی میں نے کدھر کہا ہے کہ اندر لکھا ہوا ہے؟ دکھا دیں. میں نے کہا ہے نہیں، یہی مطالبہ اندر نہیں میں لکھا نے نا. کہا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ نہیں، آپ نے کہا ہے کہ ہم جمہور کا موقف دکھائیں گے نہیں ذہبی سے. میں پیارے، کہہ رہا ہوں یہ ذہبی نہیں نے پیارے لکھا ایسے نہ جمہور. کریں.
ایسے نہ کریں، اس طرح تو آپ کا بھی دعویٰ ہے، اس طرح تو آپ کا بھی دعویٰ ہے۔ پھر میں کہوں گا کدھر لکھا ہے دکھاؤ بھائی کہ وہ انہوں نے یہ موقف بیان کیا۔ آپ نے کہا تھا نا متقدمین سے متاخرین تک ہم جو ہے ثابت کریں گے آمش کی تدلیس، تو میں نے ایسے نہ یہ کریں۔ دعویٰ کیا ہی آپ نہیں نے بھائی کہا کہ میں اندر کسی لکھا ہے، کتاب سے دکھا رہا ہوں۔ پہلی آپ بات نے آپ میوٹ کہا کریں، میں نے یہ اندر لکھا دعویٰ ہے، کب کیا آپ کہ نے میں پورے اچھا ارے میں اس بھائی چیز کی وضاحت کر رہا تھا بھائی، آپ میں تسلیم آپ کر کو لیں، تسلیم کر لیں کہ زاہبی نے نہیں کہا، بات ختم۔ اب آپ کا مفہوم ہے وہ ہمارا دعویٰ ہے، امام ذہبی نے اصول لکھا ہے اہل سنت کا، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ جمہور کا اصول مذہب ہے۔ لکھا ہے نا، ایک جمہور کا لفظ لکھا ہے یا نہیں، اتنا پوچھ رہا ہوں میں، جمہور لفظ لکھا ہے تو یا میں نے نہیں؟ دعویٰ کدھر کیا کہ جمہور کا لفظ لکھا ہے؟ دکھا دیں آپ، بس تو میں بات یہ تو ختم، پوچھوں، کیوں اس میں نے یہ کو کلام طول دے کیا رہے ہے؟ ہیں، طول دے رہے ہیں؟ یعنی آپ کا مفہوم ہے زاہبی کے لفظ نہیں تھے، میں آپ کہہ کو رہا ہوں، آپ باور یہ کرانا چاہ کہہ رہے رہے تھے ہیں کہ ایک منٹ جمہور کا رک جائیں، موقع۔ چلے بول لیں آپ پہلے، چلو بھائی آپ بول کا لیں بول ٹائم لیں، ہو گیا، میوٹ کریں بھائی، میوٹ کریں۔ نہیں ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آپ میرے بیچ میں نہ بولیں، بیچ میں میوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو میں نے امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے جو وضاحت کی تھی یہ سمجھے ہی نہیں۔ میں نے کہا ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے سفیان کو بھی دوسرے طبقے میں رکھا ہے، یہ تھوڑی فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کہ بعض چیزوں کو تم مانو بعض کو چھوڑ دو۔ اصول اگر مانتے ہو امام ابن حجر کا تو مطلقاً مانو، مطلق طور پر مانو، یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ میں نے کہا سفیان ثوری کو بھی انہوں نے دوسرے طبقے میں رکھا ہے، اور مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی ہے۔ اگر طبقہ ثانیہ کی روایت آپ کے نزدیک قبول ہے تو یہ کہہ رہے ہیں شاہ جارہ بھائی وہ مثال دے رہا ہوں تدلیس کے اوپر، نہ کہ میں کسی دوسرے موضوع پر جا رہا ہوں، جس میں نے ایک مثال دی تھی کہ سفیان ثوری کو ابن حجر اسقلانی نے دوسرے طبقے میں رکھا ہے۔ روایت آتی ہے مصنف میں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی ہے کہ کوئی رمضان میں امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، سوال کیا گیا تو وہ کہتے تو گدھے کی طرح کھڑا ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی ہیں سارے گدھے کی طرح کھڑے ہوں گے پھر تو رمضان میں۔ اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے، کیونکہ سفیان ثوری اس میں مدلس ہے، ہمارے نزدیک اس لیے ضعیف ہے، ان کے نزدیک کیوں ضعیف ہے وہ آپ کو جواب دینا۔ احمد رضا بھائی میوٹ کریں، میوٹ کریں، میوٹ کریں، مخالفت نہ کریں، ذرا میوٹ کریں۔ موضوع نہیں ہے، موضوع تدلیس ہے، اگر تدلیس سے باہر گیا تو بتائیے انصاف کے ساتھ۔ میں نے کب کہا کہ آپ اس پر تراویح پہ بحث کریں؟ میں نے کہا تدلیس ہے، میوٹ کریں، موضوع نہیں ہے، میوٹ کریں بھائی، کیوں بول رہے بھائی؟ میوٹ کریں۔ ارے کیوں آپ خائف ہو رہے ہیں؟ آپ خاموش تو رہی ہے بھائی۔ آپ نے اصول جو مجھے دکھایا نا وہ امام ابن حجر اسقلانی کا، پھر آپ تدلیس کو دکھاتے نا کہ اصول کو دکھاتے۔ جب اصول دکھایا تو اصول دونوں طرف آپ کو ماننا پڑے گا۔ مجھ سے کہہ رہے کہ مجھے کتاب دکھائیے کہ محدثین سے کہ انہوں نے اس کے طبقہ کون سے طبقے میں رکھا۔ بھائی جب ہم طبقات کے قائل ہی نہیں ہے، میں نے وضاحت کر دی کہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جمہور کی مخالفت کی ہے۔ دیکھیں میں نے امام ابن سعد رحمہ اللہ سے دکھایا تھا، میں دوبارہ سے اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ امام ابن سعد کہاں اور یار ذہبی کہاں؟ دیکھیں یہ ہے اس راوی کے حالات۔ قال ابو سعد کانا ثقۃ کثیر الحدیث یدلس وکان مرجیا توفی فی الکوفۃ۔ اب یہاں پر دیکھیں وضاحت کی ہے، کانا ثقۃ کثیر الحدیث یدلس کہ کثیر حدیث ہیں اس کی جس میں تدلیس کی گئی ہے، کہہ رہے قلیل ہے۔ ارے بھائی کثیر وہ تدلیس فرما رہے ہیں یہاں پر، یہ امام ابن سعد امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے یہ مقدم ہیں، بڑے امام ہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے احمد بن طاہر رحمہ اللہ بھی فرماتے کانا یدلسو، کانا یدلسو، انہوں نے طبقات کا ذکر نہیں کیا، اور یہ بڑے ہیں۔ امام ابن حبان بھی رحمہ اللہ حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ امام ابن حبان کہتے ہیں کہ کانا حافظا متقینا ولکنہ کانا مرجیا۔ اب انہوں نے تو مرجی تک کی جرح کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جمہور جو محدثین ہیں جو متقدمین ہیں انہوں نے طبقات کو ذکر نہیں کیا، امام ابن سعد نے علی الاطلاق وضاحت کی ہے، یہ نہیں کہا کہ طبقہ اس میں ہے طبقہ اس میں ہے۔ تو امام ابن سعد رحمہ اللہ نے ابو معاویہ کو مدلس قرار دیا۔ آپ کہہ رہے طبقات کا ذکر دکھائیے کہ رد کیا ہو، بھائی طبقات کا بنایا ہی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ہے، جمہور کی مخالفت کی ہے تو کیسے تسلیم کر لیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ امام ابن سعد نے کوئی ذکر کیا نہیں، ابو طاہر نے کوئی ذکر کیا نہیں۔ تو بھائی جب اتنے بڑے بڑے متقدمین امام نے طبقات کا ذکر نہیں کیا، علی الاطلاق ان کو تسلیم کیا ہے مدلس، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں طبقات دکھاؤں؟ طبقات تو آپ دکھا رہے ہیں بھائی، آپ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا
امام آمش کے تعلق سے انہوں نے جب مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے، آئیے ذرا میں اس کو واضح کر دوں، کیونکہ انہوں نے 5 منٹ سے کم 8 منٹ لیے ہیں، تو میں بھی تھوڑا وقت زیادہ درکار کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک اصول بتایا، وہ اصول یہ تھا کہ جب آمش ابو صالح سے بیان کرے گا بقول امام ذہبی رحمہ اللہ، وہ سما پر محمول ہوگی۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالے جات رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کتنی سما پر محمول ہے۔ یہ کتاب ہے تہذیب التہذیب، اس میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وقال عبداللہ بن احمد عن ابی، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، الاعمش عن ابی صالح یعنی مؤلی امہانی منقطی، یعنی آمش عن ابی صالح والی روایت پر منقطع ہونے کی جرح کی ہے امام احمد بن حنبل نے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمش عن ابی صالح والی روایت سما پر محمول ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علل کے امام ہے، منقطع ہونے کی جرح کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عمدۃ القاری جو ہے شرح بخاری، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور وہ وضاحت کرتے ہیں الاعمش مدلس وعنعنۃ المدلس لا تعتبر الا اذا علم السماع، کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمش مدلس ہے اور مدلس کی ان والی روایت حجت نہیں، الا کہ اس میں وہ سما کی تصریح کر دے۔ بھائی تمہارے گھر کا عالم ہے یہ علامہ بدر الدین عینی حنفی، انہوں نے طبقات کو ذکر نہیں کیا، علل اطلاق جو ہے اس کا رد کیا ہے۔ اسی طریقے سے التمہید کے اندر امام ابن عبد البر فرماتے ہیں وقالوا لا يقبل التدلیس العامش، کہ ہم کہتے ہیں کہ آمش کی تدلیس قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سنن کبریٰ للبہقی میں امام بہقی ایک ابو صالح والی روایت پر کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اور نقل کر کے کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعُهُ الْأَعْمَشُ بِالْيَقِينِ مِنْ أَبِي صالح، کہ امام آمش نے اس حدیث کو ابو صالح سے بالیقین نہیں سنا، بالیقین نہیں سنا۔ بقول آپ کے ذہبی کہہ رہے ہیں کہ ان آمش عن ابی صالح سما پر محمول ہے، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں سنی آمش نے ابی صالح سے۔ اسی طریقے سے شرح مشکل الآثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ ایک سند لے کر آئے ہیں، اور اس سند میں سلیمان بن مہران العامش ہی ہے۔ وہاں پہ وہ کہتے ہیں وقال قائل ھذا الحدیث مطعون فیہ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے تان سے بھری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر آمس ہے، لم یسمعوہ من ابی صالح، اس نے ابی صالح سے نہیں سنا۔ اب دیکھیں امام طحاوی نے پھر آگے کیا کہا کہ وَإِنَّمَا أَخَذَهِ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ عَنْهُ، یعنی اس شخص نے مجہول شخص سے اس کو سنا ہے۔ پھر آگے وہ سند میں سما کی تصریح دکھاتے ہیں، پوری سند نقل کر کے حدثنا شجاع بن ولید سلیمان بن مہران قال حدثت عن ابی صالح، یعنی دیکھیں یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں، اعتراض کو برقرار رکھا، یہ نہیں کہا کہ ابو صالح سے سما پر محمول ہے۔ امام طحاوی کا سما کی تصریح کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے طحاوی بھی مانتے تھے کہ ہاں یہ مضر ہے۔ اسی طریقے سے امام حروی رحمہ اللہ ایک روایت کے بارے میں حدیث العامس عن ابی صالح والی طریق کو کہتے ہیں وقال العامس کانا صاحب التدلیس وربما اخذ عن غیر الثقات۔ دیکھیں ابو صالح والی سند کو ہی وہ جرح کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ آمش مدلس ہے، فربما اخذ عن غیر الثقات، غیر ثقات سے بھی تدلیس کیا کرتا تھا، غیر ثقات سے بھی تدلیس کرتا تھا۔ آئیے اور چلتے آگے۔ اسی طریقے سے امام سفیان سعید الثوری رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے وضاحت آتی ہے قال سفیان الثوری حدیث العامش عن ابی صالح الامام زامن لا اراہ سمعہ من ابی صالح، ابی صالح سے نہیں سنا۔ امام سفیان ثوری تلخیص حبیر امام ابن حجر اسقلانی علی بن مدینی کا قول نقل کر کے کہتے ہیں کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال علی بن المدینی لم یسمعوا سہل بن ھذا الحدیث من ابی، اب آگے کیا کہتے ہیں سنیں، ولم یسمعه الاعمش من ابی صالح بیقینی، یعنی آمش نے ابو صالح سے یقین کے ساتھ نہیں سنا۔ یہ علل کے امام ہے، کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں۔ اچھا، البدر المنیر میں قطان فاسی کا قول نقل کر کے وضاحت ہوئی ہے، وہ یہی کہتے ہیں
کہ العامش کہتے ہیں لتبین الانقطاع فانہ مدلس، ان عامش ان ابی صالح والی طریق پر ہی وہ اعتراض کر کے اس میں انقطاع ہونے کی جرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اعتراضات تھے میرے. انشاءاللہ اس کا جواب دے. کہاں ہے جمہور بھائی؟ کہاں ہے جمہور؟ مجھے دکھائیے. جمہور کر رہے تھے، محدثین نے وضاحت کر دی. ابھی تو اور دلائل باقی ہیں الزامی جواب کے طور پر، انشاءاللہ اگلی بار میں ٹرن میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے تدریس کی وضاحت کی، میں وضاحت کر دوں. ٹھیک کی ہے لیکن کچھ اس میں کمی ہے. دیکھیں مثال کے طور پر کسی راوی کے 2 شیخ ہیں اور وہ مشہور ہے کہ وہ ان شیخ سے ہی حدیث کو سنتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے تیسرے شیخ سے حدیث کو سنتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے جو اس کے معروف استاد ہیں اس سے حدیث کو سنا ہے، لیکن وہ اس نے نہیں سنا ہوتا، اس سے تیسرے استاد سے سنا ہوتا ہے جو مجہول ہے. تو جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ کس استاد سے سنا ہے تب تک کہ وہ تدلیس ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے نا کہ امام اعمش رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابو صالح سے بالیقین سنا ہے، ہم نے انقطاع ہونے کی ذرا دکھائیے. چلے ابھی تو اور شروع کرتے ہیں، آگے چلیں. ختم ہو گیا. جی شروع کروں؟ جی آپ کریں. ہاں ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اچھا، میں نے 4 کتابوں سے دکھایا کہ محمد بن حازم الدلیس یہ قلیل التدلیس ہیں اور یہ دوسرے طبقے کے مدلس ہیں، اور ان کے گھر کے بھی جرح و تعدیل، میں دوبارہ بھی اگر کہیں تو دکھا دیتا ہوں. جرح و تعدیل مولوی اسحاق غیر مقلد، ان کے گھر کا محقق، اس نے واضح اس طبقات کو، تدلیس کے طبقات کو قبول کیا. کہتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی نے امت کے جمہور سے ہٹ کر موقف اختیار کیا ہے. اچھا، امام حاکم نے بھی امت سے ہٹ کر موقف اختیار کیا ہے. موجب المدلسین جو کتاب نجد سے چھپی ہے اس نے بھی سارا جمہور سے ہٹ کر موقف اختیار کیا. بس ایک رضا سلفی صاحب ہیں جن کو جمہور کا موقف سمجھ میں آ گیا ہے 1450 سال کے بعد. باقی یہاں اس وقت سارے جو ہے نا وہ جمہور سے ہٹ کر موقف اختیار کیے ہوئے ہیں. ان کے گھر کا بھی یہی حال ہے، ان کے بقول اسی طرح ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں نے 4 کتابوں سے دکھایا کہ محمد بن حازم قلیل التدلیس ہے. محمد بن حازم قلیل التدلیس ہے، یہ دوسرے طبقے کا مدلس ہے، اور دوسرے طبقے کے مدلسین وہ مدلسین ہیں کہ یہ چونکہ یہ فقہ بھی ہیں. یہ محمد بن حازم یہ اعمش کے معاملے میں سکہ ہے. جریر جو امام اعمش کے اصحاب میں سے ہے ان سے بھی زیادہ سکہ ہے اور آفز ہے، اثبت ہے. تو محمد بن حازم اس کی یہ قلیل التدلیس ہے. ایک بندے سے دکھانے سے جمہور کا موقف ثابت نہیں ہوگا. اس طرح تو میں نے آپ کو 2-3 حوالے دے دیے، وہ آپ ہضم کر گئے، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. پھر آپ روایت لے کر آ رہے ہیں، متفرد روایت لے کر آ رہے ہیں کہ ایک روایت کسی خاص میں کسی محدث نے کہہ دیا کہ یہ فلاں نے فلاں سے نہیں سنی، اعمش نے ابو صالح سے نہیں سنی. جس طرح زبیر علی زئی صاحب کی تقلید میں انوار الطریق سے کچھ دیکھ کر نکال لائے ہیں، امام ضامن والی روایات کچھ لا رہے ہیں اور وہی امام بہقی کا وہ قول دکھا رہے ہیں. یہ الو کسی اور کو بنائیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی مسئلہ کیا ہے اصل میں. ایک منٹ میں ذرا کھول لوں. اللہ اکبر. امام ضامن والی روایت پر حضرت نے اعتراض کیا ہے کہ امام ثوری غالباً وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے یہ حدیث امام احمد سے سنی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ذرا ایک کھول لوں، کدھر گیا اسکرین. جی ملاحظہ فرمائیں، مسند امام احمد ابن حنبل، ویسے کئی کتب میں حدیث میں موجود ہے یہ. تو یہ ملاحظہ فرمائیں کہ حدثنا عبداللہ ابن نمیر عن الاعمش قال حدثت عن ابی صالح ولا ارانی الا قد سمعته. امام اعمش فرما رہے ہیں میں نہیں سمجھتا مگر یہ کہ میں نے یہ حدیث ابو صالح سے سنی ہے. وہ تو وہم، ان کو خود وہم ہو رہا ہے، تو آپ اس کو تدلیس کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ امام ثوری کی مراد یہ کہ انہوں نے کہا
کہ ان کو یہ تھا کہ اس نے یہاں تدلیس کی ہے. اور دوسری بات کہ آپ نے امام سوری کے مجھے لگتا ہے یا میں نہیں سمجھتا کہ یہ حدیث اس نے اس سے سنی ہے، اس پر آپ نے اعتبار کر لیا. آپ کو امام اعمش کا جس کے بارے میں یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ اس نے حدیث نہیں سنی، آپ کو ان کا یہ جملہ کیوں نہیں نظر آیا؟ اس پر آپ نے اعتبار کیوں نہیں کیا کہ حدثت عن ابی صالح ولا ارانی الا قد سمعتہ؟ اس پر اس کا آپ نے جواب دینا. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ العلل امام دار قطنی رحمہ اللہ کی قال الاعمش وقد سمعته من ابی صالح قال ابراہیم ابن حمید الرؤاسی عن الاعمش عن رجل عن ابی صالح عن ابی ہریرہ. امام اعمش کہہ رہے ہیں کہ میں نے حدیث ابو صالح سے سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سنی ہے، حضرت صاحب کہہ رہے ہیں ان کتاب موجود ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں، ارواح الغلیل شیخ البانی ان کا محدث اعظم، یہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں فبینت هذه الطرق ان الاعمش سمعه عن غیر ابی صالح ثم سمعه منه. کہہ رہے ہیں کہ ان مختلف طرق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعمش نے وہ ابو صالح کے علاوہ ایک رجل سے حدیث کو سنا، ثم سمع منه، پھر ابو صالح سے بھی سنا. وقال یامری بل کل صحیح بل حدیث متصل. اور یامری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو حدیث ہے وہ متصل بھی ہے اور صحیح بھی ہے. وهذا هو التحقيق الذي يقتضيه البحث العلمي الدقيق ان الاعمش سمعه عن رجل عن ابي صالح ثم سمعه من ابو صالح دون واسطه. لو جی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحقیق ہے یہ وہ تحقیق ہے جو علمی اور دقیق بحث کا تقاضا کرتی ہے کہ اعمش نے سب سے پہلے ایک ایسے بندے سے حدیث سنی جو ابو صالح سے روایت کرتا تھا، اور اس کے بعد خود اس کو ابو صالح سے بغیر واسطے کے روایت کیا. آگے فرماتے وَبِذَلِكَ يَصِحُ الْحَدِيثُ وَتَزُولُ شُبْهَةُ الْانْتِقَاءِ، اور انقطاع کہ اس بحث سے اس تفصیل سے واضح ہوا، حدیث پاک صحیح ہوئی اور جو انقطاع کا شبہ تھا وہ ختم ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ اعمش کا جو آپ نے امام ضامن والی روایت آپ نے امام سوری کا قول پیش کیا، اور امام بیہقی کا وہی قول جو انہوں نے امام ضامن والی روایت پر کیا کہ میں کہتا ہوں بالیقین انہوں نے نہیں سنی. اور امام ابو عبداللہ امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین میں اب کئی احادیث ایسی لائے ہیں کہ اعمش کی ان 3 شیوخ سے، اور انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہور کا موقف نہیں ہے، تو چلے ٹھیک ہے ابھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. ایک منٹ رک جائیں ذرا. صلی اللہ علی محمد. جی میں ایک منٹ وہ اسکین لگا دیتا ہوں. تو سب سے پہلے یہ کتاب ہے جی التقیید والایضاح، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 23. التقیید والایضاح. اسکرین شاٹ بند ہو چکی ہے. اللہ اکبر. ایک منٹ. اللہ صبر نکل نہیں رہا. ہاں یہ ملاحظہ فرمائیں التقیید والایضاح، اس میں یہ واضح، یہ دیکھیں وفیما نرویہ عن یحیی بن معین انہ قال اجود الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ. کہتے ہیں کہ امام یحییٰ ابن معین ان سے روایت ہے، ان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے صحیح ترین سند یہ ہے الاعمش کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ان 3 شیوخ سے، ان ابراہیم بن یزید نقی سے، ان علقمۃ ان عبد اللہ. اب امام یحییٰ ابن معین جیسا امام وہ کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح ترین سند ہے، اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہور کا موقف ہے. دوبارہ وفیما نرویہ عن یحییٰ بن معین انہ قال اجود الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ. نظر آ گئی ہے؟ اسکرین پر لائیے دوبارہ. یہ آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ نہیں اب دکھائیے، آپ پڑھیے کون سے پیج سے وفیما پڑھ نرویہ عن یحییٰ بن معین انہ قال اجود الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ.
امام یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں اصح الاسانید ہے یہ سند العامش ان ابراہیم، ابراہیم سے ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ یحییٰ ابن معین کو نہیں پتا تھا کہ عامش جو ہے وہ مدلس ہے، اور جمہور کا موقف ہے کہ مدلس کی ان کے ساتھ روایت سما کی تصحیح کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتی۔ امام عامش کو نہیں پتا تھا، یہ رضا سلفی صاحب کو پتا چل گیا کہ جمہور کا یہ موقف تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ کتاب ہے المحدث الفاضل علامہ راما ہرمزی رحمہ اللہ کی، اس میں علامہ راما ہرمزی رحمہ اللہ آپ واضح فرماتے ہیں سند کے ساتھ کہ امام بکی نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی العامش احب کن عند بکین فقال العامش احب الیکم عن ابی وائل عن عبد اللہ او سفیان عن منصور عن ابراہیم عن القمۃ عن عبد اللہ، کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی سند تمہارے نزدیک زیادہ اقرب ہے، تمہیں زیادہ پسند ہے؟ اور پہلی سند کون سی ہے؟ عامش روایت کر رہے ہیں ابن ابو وائل سے جو ان کے 3 شیوخ میں سے ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ سے، اور پھر کہتے ہیں یا پھر تمہیں یہ سند پسند ہے سفیان ان منصور ان ابراہیم ان القمۃ ان عبد اللہ۔ تو شاگردوں نے کہا جی ہمیں عامش والی سند پسند ہے۔ شاگردوں کو بھی نہیں پتا تھا، یہ رضا سلفی صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ عامش کی تدلیس مضر ہے، عامش ان سے روایت کرے تو تدلیس مضر ہے، ان کو شاگردوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ امام بخاری اور مسلم کے راوی سکہ راوی ان کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عامش مدلس ہے، آپ کا اس وقت میں ہو گیا، عامش تو ان سے روایت کر رہا ہے۔ آپ جی کے کیا 8 منٹ فرما ہو رہے ہیں گئے، بیچ میں بول آپ ہاں آپ میں استدلال ختم آپ کر کے دوں نا۔ 8 منٹ ہو گئے، ہاں امام ہاں بقی 8 بن منٹ ہو جراح گئے، سے اگلی ہم نے ٹرن میں دکھا کر دیا، لیجئے گا، امام یحییٰ بن معین۔ ٹھیک۔ ہاں جی جی شروع کریں۔ یہ کتاب یحییٰ بن معین سے جو دکھائی ہے آپ نے، کہاں سے دکھائی؟ بخاری المحدث الفاصل، ان تو ساری روایت ان تو ملاحظہ فرمائیں، نظر آ رہی کہاں ہے؟ سے دکھائی؟ المحدث ہاں الفاصل، ہاں، المتوفا، ہاں علامہ المتوفا، راما ہرمزی رحمہ اللہ، یہ غالباً المتوفا ثلاثی کے ہیں یا ان کے بعد کے ہیں؟ بھائی آپ کو یہ یحییٰ بھی ابن نہیں پتا؟ معین کا جو ابراہیم کے یحییٰ ابن معین کا جو آپ طریق کو آپ نے پیش المحدث کیا ہے، الفاصل کا عبارت، نہیں پتا؟ نہیں مذاق سے ہٹ کر آپ نے النزہۃ ارے النظر نہیں پڑھی آپ نے؟ ہاں الحمدللہ بھائی، اس کو نہیں پوچھ رہا، امام یحییٰ ابن معین کا جو قول آپ نے پیش کیا ہے ابراہیم ان منصور والا القمہ سے، وہ کہاں ہے، کون آپ سی چپ کتاب سے دیا ہے، آپ وہ بولیں۔ پوچھ رہا ہوں میں، کون سی اچھا کتاب سے وہ دیا؟ التقیید والادا، التقیید والادا ہاں ابن عراقی کیا غالباً۔ ہاں، چلیں دکھائیے، دوبارہ دکھائیے ابن عراقی کا نام۔ ہاں، یہ دیکھیں ابو الفضل زین الدین العراقی، المتوفا، یہ غالباً 8 ہجری کے ہیں، غالباً 800 مطلب 800 کے ہیں امام ابن حجر آپ کو۔ اسقلانی کے یہ استاد ہیں، ہم اثر ہیں امام ابن حجر کے۔ چلیں آگے دکھائیے عبارت۔ ان کے علاوہ بھی نیچے موجود ہے، آپ پیارے اب نیچے دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ رواہ الحاکم فی علوم نہیں الحدیث، یہ ابھی کیا ہے؟ چلے تھے نا، ایک پر بات کرتے ہیں، ایک پر بات ہاں کرتے ہیں نا چلیں، پہلے امام ابھی یحییٰ چپ ابن معین بولے پر، آپ، ٹھیک ہے؟ بولے۔ ہاں ٹھیک ہے، میوٹ کر لیں آپ۔ حافظ عراقی رحمہ اللہ جو ہیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، ان کے استاد ہیں امام عراقی رحمہ اللہ۔ تو یحییٰ ابن معین کا قول نقل کر رہے ہیں، ذرا ان کی متصل آپ سند پیش کر دیجیے گا، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے، ہماری بحث ان آمش ان ابی صالح والے پر ہے، ایک اور لقمہ آپ سے لوں گا تاکہ پھر میں جب میں وضاحت کروں تو آپ بہتر طریقے سے اس کا جواب دیں۔ ایک آپ سے لقمہ یہ لینا چاہوں گا کہ یہ ابراہیم کون سے والے ہیں، ابراہیم التیمی یا ابراہیم النخعی؟ آپ بولے، اب آپ اپنا استدلال مکمل کریں، آپ کے گھر سے دکھاؤں گا کون سا ابراہیم ہے۔ نہیں آپ میرے گھر سے نہیں، جو یحییٰ ابن معین نے مراد لیا ہے وہ کون ہے، ابراہیم التیمی ہے، ابراہیم میں آپ کو النخعی بتا ہے؟ تو رہا ہوں نا، آپ کو آپ کے گھر سے دکھائیں گے کون سا ابراہیم ہے، آپ ابھی اپنا استدلال مکمل کریں۔ نہیں مجھے یہ دکھا دیں کہ یحییٰ ابن معین نے یہاں کون سا ابراہیم مراد لیا ہے، تاکہ میں جان لوں نا کہ ذہبی کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں۔
دکھائیے کون سا ابراہیم ہے، ابراہیم تیمی ہے یا آپ اپنی ابراہیم ٹرم نخی ہے؟ مکمل کر لیں، میں آپ سے دکھا رہا ارے ہوں، آپ اپنی پیارے ٹرم بھائی میں مکمل کر کرتا لیں، ہوں نا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میں کب انکار کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک اچھا موقف چلے دکھایا، کریں، میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کریں، کہ ابراہیم وقت تیمی کیا ہے کر یا رہے ہیں؟ ابراہیم نخی ہے؟ ارے پیارے بھائی ابراہیم تیمی ہے، ابراہیم نخی ہے؟ النفی، آؤٹ آف سلیبس جا رہا ہے کیا؟ ابراہیم دکھائیے ابراہیم النفی، کیسے کیسے ابراہیم النفی۔ کیسے کیسے آپ کے گھر سے کیسے دکھاؤں گا، تعین کیا؟ ابھی آپ اپنی ٹرم مکمل کریں، اپنی ٹرم مکمل کریں، دکھا دیں اپنی ٹرم دکھا دیں مکمل کریں، دکھا دیں تاکہ آسان ہو آپ جائے، اپنی دکھا ٹرم دیں مکمل تاکہ کریں نا، آسان میں ہو جائے۔ نکال لیتا ہوں نا، آپ اپنی میں ٹرم کو سب مکمل کا کریں۔ ایک ساتھ جواب دے دوں گا، احمد بھائی کیوں آپ ہائپر ہو رہے ہیں بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں سب کا ایک ساتھ میں جواب دے تو دوں گا، بالکل ایک ریلیکس لقمہ بیٹھا آپ سے ہوں۔ لے رہا ہوں کہ یہاں پر ابراہیم النخی مراد ہے، وہ تھوڑا وضاحت کر دے کون سے میرا عالم نے کہا ہے کہ یحییٰ ابن معین کی مراد ابراہیم النخی ہے؟ ایک منٹ، آپ اپنی ٹرم مکمل کریں نا، میں نکال لیتا ہوں، کتاب موجود ہے میرے پاس۔ ہاں میں تبھی آگے کروں گا، ایک ساتھ جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ نکالا راشدیہ کو لے ذرا۔ میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنی ٹرم مکمل کر لیں، لیکن آپ کہاں سنتے ہیں؟ تو کتنے اس کی نقل دے دکھائیں دیجیے، دیکھیں۔ حالات رہتی ہے، کھولے ذرا۔ اب میرے تو اوپن نہیں ہو رہی، ہوگی لگتا، ہوگی، صبر 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 صبر، ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ ہاں یہ ملاحظہ فرمائیں، ایک منٹ میں ذرا بھی دکھا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک تو اسکرین آن کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں ہوگی آن۔ ہاں یہ جی آ صفحہ رہی ہے۔ نمبر 336، اوکے 336 یاد رکھو۔ ایک تو ایک فل کوٹ کیا ہے، اللہ صبر۔ کھلنا چاہیے تھا نا، نہیں کھول رہے، صبر کر، کھلو جا کھلو جا، کھول لیں دے۔ اچھا یہ ایک منٹ، یہ کھل جائے گا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جی ہے حضرت صاحب ہے مقالات راشدیہ، محب اللہ راشدی صاحب، ان کے فضیلت الشیخ، ان کے گھر پہ یہ انہوں نے واضح یہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابن معین سے مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے اصح الاسانید الاعمش عن ابراہیم بن یزید النخعی عن علقمۃ بن قیس عن عبد اللہ بن مسعود۔ ٹھیک ہو گیا، یہ نظر آ گئی ہوگی آپ کو، ایک منٹ کھول دیتی ہے، کتنا صفحہ نمبر 36، ہاں نظر آ گئی اب۔ جی چلے میوٹ کر لیں اب آپ۔ ہاں چل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے آمش ان ابی صالح والے پر میں نے محدثین کی وضاحتیں جو پیش کی تھیں، جنہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ بالیقین ابو صالح سے نہیں سنا۔ ذہبی رحمہ اللہ کا اصول دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جب آمش ان ابی صالح کی وضاحت آتی ہے تو وہ سما پر محمول ہوتی ہے، سما پر محمول ہوتی ہے۔ وہی میرا سوال تھا کہ بھئی یہ جو محدثین رحمہ اللہ وضاحت کر رہے ہیں اور اس پر کوئی انقطاع کی جرح کر رہا ہے اور کوئی اس کو نفی کر رہا ہے کہ سما کی، کہ ابو صالح سے نہیں سنا۔ میں نے امام بہقی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا، امام بہقی، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے ان کو امام قطان فاسی کا حوالہ دیا، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ ایک لے دے کے سفیان ثوری رحمہ اللہ کے احتمال کا انہوں نے جواب دیا کہ وہ احتمال کو وضاحت کر رہے ہیں، اور وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ بھئی جو ہے یہ ان کا احتمال ہے، یقین نہیں ہے، کیونکہ آمش نے بھی اس پر جو ہے اپنا اوہام ذکر کیا ہے کہ مجھے بھی وہم ہے اس میں کہ میں نے ان کو سنا یا نہیں سنا۔ اب دوسرا انہوں نے دارقطنی سے جب پیش کیا تھا اس میں بھی ان کی کوئی کام چیز نہیں آئی، کیونکہ وہاں کوئی سند نقل نہیں کی ہے۔ سند نقل کرتے تب تو بات آپ کی درست ہوتی نا، سند کہاں نقل کی ہے وہاں پر؟
جو آپ نے دارقطنی کا حوالہ دیا تو وہ سند نقل کرے، بلکہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ دارقطنی رحمہ اللہ نے ان ابراہیم التیمی اور ابو صالح والی روایت پر جرح کی ہے، اور اس روایت کو جو ہے باطل قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی جو وضاحت آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی سند نقل نہیں کی ہے۔ پہلے آپ یہ مجھے دکھائیں گے کہ کوئی سند میں یہ وضاحت ہو، یعنی وہ ان سے بیان کر رہے ہوں ابراہیم سے، اور اس کے بعد یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ اس حدیث کی وضاحت میں تصحیح قرار دے رہے ہوں، کیونکہ یہ جو ہے مبہم ہے ان کا کہنا، کیونکہ ان کا کہنا کہ ان آمش ان ابراہیم یہ مبہم ہے، کیونکہ یہاں اس کا معنی یہ سما کے معنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یہاں حدثنا بھی ہو سکتا ہے، یہاں سمیت بھی ہو سکتا ہے، یہاں اخبرنی بھی ہو سکتا ہے، یہاں قال لی بھی ہو سکتا ہے، یہاں بلغنی بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک آپ کوئی سند پیش نہیں کریں گے کہ سند پہلے نقل کی گئی، اس میں ان آمش ان ابراہیم نہ کی اور پھر متن ہوا، پھر اس کے نیچے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی وضاحت ہے، کیونکہ یہ مبہم ہے، یہ مبہم ہے۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کہا کہ میں نے محدثین سے دکھایا ہے کہ یہ ابو حازم طبقات کے قائل ہیں، معذرت یہ ابن حجر طبقات کے قائل ہے، اور اس کی تائید کی ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے۔ معرفت العلوم الحدیث کے اندر آپ خود نہیں مانیں گے کہ سفیان ثوری کو تیسرے طبقے میں رکھا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے، جبکہ ابن حجر نے دوسرے میں رکھا ہے۔ ٹھیک، یہاں پر بھی اختلاف کر دیں گے۔ تیسری بات میں نے ان سے یہ پوچھی تھی کہ آپ تدلیس کی تعریف کریں اور اس پر اس کو فٹ کریں۔ بھائی تدلیس کی تعریف جب واضح ہو جائے گی، خود بخود یہ تمام چیزیں منکشف ہو جائیں گی کہ ایک بندہ جو اپنے استاد سے سنا ہی نہیں، کسی ایسے شیخ سے سنا ہے جس کا نام اس نے ذکر نہیں کیا، پھر تدلیس کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر آمش سے سما پر محمول ہوتی ہے تو پھر ان کو کہنا چاہیے نا، امام آمش کو حدثنا کہنا چاہیے نا، سمیتو کہنا چاہیے نا، اخبرنی۔ روئے زمین پر قیامت آ جائے گی، ایک روایت حدثنی کے ساتھ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ جس میں اس روایت میں مالک الدار میں انہوں نے حدثنی کہا ہو، سمیتو کہا ہو، قال لی کہا ہو، اخبرنی کہا ہو۔ اگر سما پر محمول ہے تو دکھا دینا، ورنہ تدلیس کا جو یہ لفظ آپ نے دکھایا کہ ان سے بھی بیان کرے گا، یہ ذہبی منفرد ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے ذہبی کا اصول بیان نہیں کیا پیارے بھائی۔ اگر اس کو اب ذہبی کا اصول بتا رہے ہیں تو میں نے یہی وضاحت کی ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، وہ مبہم ہے۔ وہاں ذہبی نے مطلق طور پر اقرار کیا اس چیز کا کہ جب یہ ان سے بھی بیان کرے گا 3 شیوخ سے، وہ سما پر محمول ہوگی۔ آئیے آپ کو ایک میں روایت دکھا دوں، اگر ان کی دیکھیں سما پر محمول مان لی جائے نا تو اس میں کیا ہوگا کہ بہت ساری تعان و تشریح کھنچ جائے گی۔ انشاءاللہ پہلے میں ان کے گھر سے ایک حوالہ دیتا ہوں، بار بار گھر کا دے رہے، یہ دیکھیں اسحاق صاحب کا یہ حوالہ مجھے بار بار دے رہے ہیں۔ بھائی اسحاق صاحب ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، بدی الدین شاہ راشدی صاحب بھی ہیں، ارشاد الحق اثری صاحب بھی ہیں، زبیر علی زیدی ہیں، علامہ البانی بھی ہیں، کفایت اللہ سنابلی بھی ہیں، ہمارے بہت سارے اکابرین جیسے کہ شیخ زبیر علی زیدی رحمہ اللہ نے اس چیز کا انکار کیا ہے۔ وہ علی الاطلاق تدلیس کے جو ہے انکار کرتے ہیں، مضر سمجھتے ہیں، چاہے وہ طبقہ ثانیہ ہو، طبقہ اولا ہو، طبقہ ثالث ہو، وہ نہیں مانتے۔ تو آپ اگر ایک کو دیں گے تو ایک کیوں چھوڑا دوسرا؟ زبیر علی زئی صاحب نے اپنی ذاتی رائے تھوڑی دی، زبیر علی زئی صاحب نے بھی الحمدللہ اصول بیان کیا ہے محدثین کا جو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ زبیر علی زئی صاحب کو پڑھ کے آیا ہے، تو آپ رد کر دیں نا آپ رد کر دیں میرا، اگر ہم پڑھ کے آئے تو ظاہر سی بات ہے بھائی پڑھ کے آئیں گے، آپ بغیر سبق کے آ گئے تو الگ بات ہے۔ ٹھیک، اچھا عباس رضوی صاحب کی بھی ذرا میں ان کے گھر کی دکھا دوں، یہ بہت گھر گھر کر رہے ہیں، آئیے ان کے گھر سے ان کا اصول توڑتا ہوں۔ یہ ہے ان کی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ۔ اور دیکھیں سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ذہبی نے جو ابو صالح والی طریق کو کہا تھا اسی سے نقل کر رہے ہیں امام آمش ان ابی صالح ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، پوری حدیث آئی، پھر نیچے جو ہے علامہ صاحب وضاحت کر کے کہتے ہیں، اور چونکہ اس سند میں امام آمش رحمہ اللہ نے ان سے روایت کی ہے، وہ چونکہ مدلس ہے لہٰذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ عباس رضوی صاحب کو ٹھکراؤ نا، عباس رضوی صاحب کو کیا ذہبی کا اصول نہیں پتا
کہ جب آمش ان ابی صالح، یعنی یہ وہابیوں کے رد میں جب انہوں نے یہ سند کو کلام کیا تو وہابیوں کے رد میں یہ ان آمش ان ابی صالح والی حدیث پر بھی کلام کر دیتے ان کے عالم، لیکن آج جب ان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے تو ان آمش ان ابی صالح والی کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ ان کی خیانت دیکھیں. ان کا گھر کا عالم ان آمش ان ابی صالح والی طریق کو کہتا ہے وہابیوں کے رد میں، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے قابل قبول؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے کہ ان آمش ان ابی صالح والی طریق کو انہوں نے یہ کیا وضاحت کی ہے اس کی. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں بہت سی امام میں نے ان کو دکھایا تھا، جیسے کہ علامہ بدر الدین عینی حنفی، اس کو تو گھول کر پی گئے، اتنے حوالے دیے میں نے گھول کر پی گئے. امام بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں کہ العامش مدلس وعنعنۃ مدلس لا تعتبر الا اذا السماء علم السماء، یعنی جب تک کہ وہ سما کی تصریح نہ کر دے عامش کی تدلیس قبول نہیں ہے. یہ آپ کا گھر کا عالم کہہ رہا ہے، بھائی اس کا کون جواب دے گا؟ امام طحاوی سے میں نے مشکل الآثار پیش کیا تھا، اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. مشکل الآثار کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ نے آمش ان ابی صالح والی طریق پر اعتراض کر کے اس پر کچھ نہیں کہا، یعنی قائل کے اعتراض کو بھی جو ہے نقل کیا اور اس پر تبصرہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ جو وضاحت کر دوں میں یہاں کے یہ سما پر محمول ہوتی ہے. انہوں نے سما کی تصریح دوسری ضعیف سند سے دکھائی، بھلے ہی ضعیف ہے لیکن سما کی تصریح دکھائی، یعنی وہ بھی امام آمش کی تدلیس کو مضر سمجھتے تھے. اچھا سنن کبریٰ للبہیقی سے میں نے حوالہ دیا، کہہ رہے ہیں کہ جو ہے امام حاکم نے بہت سی روایات، میں نے امام حاکم کا نام کب لیا بھائی؟ میں امام بہیقی کا نام لیا تھا. امام بہیقی رحمہ اللہ سے میں نے دکھایا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آمش نے ابو صالح سے بالیقین نہیں سنا. میں بہیقی کا حوالہ دے رہا ہوں، کہہ رہے وہ امام مستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ نے وضاحت کی، بہیقی کا حوالہ دیا، میں نے حاکم کا حوالہ نہیں دیا. دوسری بات میں نے قطان فاسی سے ان کو دکھایا تھا، اس کا جواب دیا نہیں. والآمش کان صاحب التدلیس وربما خزان غیر الثقات، یہاں پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ان آمش ان ابی صالح والی طریق پر کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے بھائی شاہ بھائی آمش ان ابی صالح والی طریق ہے. اللہ کے بندے آئیے ان کو ایک الزامی جواب دیتے ہیں. اگر یہ ان آمش ان ابی صالح والی طریق کو مانیں گے تو دیکھیں ایک روایت آتی ہے، اس کو یہ شاذ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کریں الحمدللہ. کتاب معرفت التاریخ یعقوب بن سفیان فصوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. سند بالکل وہی ہے، ان آمش ان سقیق، سقیق یعنی سقیق بن سلمہ جس کو ذہبی نے کہا ہے، سقیق بن سلمہ جن کو ابو وائل بھی کہا جاتا ہے. قالا وہ کہتے ہیں کننا مع حذیفہ جلوسا، کہ میں حذیفہ ابن یمان کے پاس بیٹھا تھا. فدخل عبداللہ داخل ہوئے، عبداللہ سے مراد ہے عبداللہ بن مسعود، وہ ابو موسیٰ اور ابو موسیٰ سے مراد ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما. ابو موسیٰ اشعری المسجد، فقال مسجد میں داخل ہوئے، احداہما منافق، ان میں سے ایک منافق ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ حذیفہ ابن یمان. یہ وہ حذیفہ ابن یمان ہے کہ جن کو 12 منافقین کے نام پتہ تھے. اگر یہ کسی کو منافق کہہ دے تو عام بات نہیں ہے. امام آمش یہ سقیق سے بیان کر رہے ہیں. ذہبی کا اصول دیکھ لیا جائے تو ذہبی کے اصول سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ سما پر محمول ہے. تو کیا آپ مانیں گے کہ اس میں سے ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود یا ابو موسیٰ اشعری یہ منافق ہے نعوذ باللہ؟ اگر آپ اس کو شاذ کریں گے تو شاذ کریں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کلام کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو المختصر میں بتا دوں کہ جمہور محدثین کی وضاحت کر رہے تھے، کوئی ثابت نہ کر سکے. یحییٰ ابن معین کا قول کوئی کام نہیں آیا کیونکہ وہاں پر مبہم ہے، سند نقل نہیں کر رہے، ابہام ہے، سند نقل کر کے دکھائیے. اگر آپ یحییٰ ابن معین کا قول نقل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان نے مطلق تدلیس کا رد کیا ہے. وہ کسی کی تدلیس کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ طبقات کے قائل تھے. یحییٰ بن سعید القطان یحییٰ ابن معین کے استاد ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو کوئی طبقات نہیں بنائے. تو پہلے آپ مجھے جواب دیں گے اپنے عباس رضوی صاحب کا، پہلا. دوسرا جواب دیں گے آپ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کا. تیسرا آپ جواب دیں گے جو میں نے حدیث پیش کی ہے اس کا جواب دیں گے. چوتھا آپ کو امام آمش رحمہ اللہ کی ان ابی صالح سے آپ نے روایت جو کہی ہے کہ سما پر محمول ہے، اس پر جمہور محدثین کی راہ دکھائے، مجھے رائے نہیں دکھائی. رہا یہ کہ امام علامہ البانی رحمہ اللہ کی جو آپ نے وضاحت کی، علامہ البانی رحمہ اللہ متقدمین کے مقابلے میں کہاں ہے بھائی؟ اگر علامہ البانی پیش کریں گے تو میں زبیر علی زئی پیش کروں گا نا، وہ بھی ہمارے اکابر ہیں، وہ بھی ہمارے اکابر ہیں. آپ ایک کی بات مان رہے ہیں، ایک کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو. اچھا ایک اور بات ہے، انہوں نے کہا کہ علامہ اسحاق صاحب کہتے ہیں بھائی
ارشاد الحق اثری حفیظہ اللہ کے شاگرد نے رد کیا ہے تدلیس کو، امام آمش کی تدلیس کو مضر سمجھتے ہیں وہ۔ بدی الدین شاہ راشدی کا جو آپ نے اسکین ہی واٹس ایپ پہ لگا رکھا ہے نا، آپ پیش تو کریں، ہم دکھائیں گے کہ وہاں پر کیا خیانت ہے جو آپ نے ویب سائٹ سے اٹھا کر لائے ہیں یہ اسد تہاوی کی تقلید میں۔ انشاءاللہ یہ چاٹ چکے ہیں ہم، آپ پیش کریں، جب آپ کی تقلید یہ ختم ہو جائے گی اور جب ریفرنس ختم ہو جائیں گے نا، اصل اعتراض جب شروع ہوں گے آپ کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کریں، یہ 4-5 سوال کا جواب دیں، چلیں۔ جی بسم اللہ کریں۔ اچھا حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب ہی نہیں دیا کچھ بھی، میں نے کسی قسم کا کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے بہقی کا بھی جواب نہیں دیا، امام بیہقی رحمہ اللہ، میرے خیال میں شاید ان کو نظر کام آتا ہے، میں ان کو اسکرین دکھا دیتا ہوں۔ ان کے حضرت علامہ البانی صاحب نے جو میں نے اسکین ان کو دکھایا تھا، اوپر وہ کال بھی نقل کیا ہوا تھا علامہ بیہقی رحمہ اللہ کا۔ پھر میں نے اس بندے کو کہا کہ مسند امام احمد اور کئی حدیث اور کئی کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ امام احمد کہہ رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے، میں نے العلل سے دکھایا امام احمد کہہ رہے ہیں، میں نے خود سنا ہے۔ البانی کی میں نے دکھائی تحقیق، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے شبہ انقطاع زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، حدیث صحیح ہوگی۔ یامری کا دکھایا، وہ کہہ رہا ہے حدیث متصل ہے، جواب کوئی نہیں ہے، سب کچھ کھا گئے، سب کچھ ہضم کر گئے۔ پھر میں نے حضرت سے کہا کہ بھائی یار آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے چلو امام سفیان ثوری کے اپنے قول پر اعتماد کر لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے سنی ہے، تو آپ کو اس کا آمش کا مجھے نہیں لگتا نظر نہیں آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں لا ارانی الا قد سمعتہ من ابی صالح، مجھے نہیں لگتا مگر یہ کہ میں نے تو اسے ابو صالح سے سنا ہے، آپ کو یہ نہیں نظر آیا؟ یعنی یہ کہ آپ اپنی اٹکل پہ چلتے ہو۔ 3 میں نے متعدد جوابات دیے، اور یہ اس نے 2 جو ہے وہ حوالے پیش کیے، امام ضامن ایک ہی حدیث پاک پر پیش کیے، ایک امام بیہقی کا کہ وہ یہ ملاحظہ فرمائے، میں ایک منٹ نکال دیتا ہوں آپ کو۔ اس نے جو ہے وہ یہاں خیانت کرنے کی کوشش کی، کہہ رہے ہیں میں نے 2 حوالے پیش کیے، 2 حوالے پیش کیے، حدیث پاک آپ نے ایک ہی پیش کی ہے، ارواح الغلیل۔ یہ آپ کو نظر نہیں آیا شاید جب میں نے آپ کو دکھایا تھا؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اوہو یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ وَقَدَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَعَلَّهُ بِالْانْقِطَاعِ بَيْنَ الْأَعْمَشِ وَأَبِي صَالِحٍ فَقَالَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ بِالْيَقِينِ مِنْ أَبِي صَالِحٍ۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو نظر نہیں آیا کیا؟ میں نے رد نہیں کیا؟ کچھ شرم کریں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ 3 متعدد میں نے جوابات دیے کہ یہ حدیث پاک متصل ہے۔ نمبر 1 کہ آمش خود کہہ رہا ہے کہ آمش کو خود وہم ہے، جب آمش کو خود وہم ہے تو اس کی وہم کو تدلیس کا نام کیوں دیا جا رہا ہے بھائی؟ کیوں دیا جا رہا ہے؟ پھر آمش کے آپ نے مجھے نہیں لگتا پر اعتبار نہیں کیا، آپ نے سفیان ثوری کے مجھے نہیں لگتا پر اعتبار کر دیا۔ جو بندے جس پر خود الزام لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں نے سنی ہے، اس پر نہیں اعتبار کیا، لیکن اعتبار کرنا ہے سفیان ثوری پر کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ زبیر علی ضعیف صاحب کے ساتھ تھوڑا ان کا موقف میچ کرتا ہے نا، تو چونکہ آپ ان کے مقلد ہیں، ویسے تو آپ ائمہ اربعہ کے مقلد نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ اصول میں جو ہے وہ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی تحقیقات اٹھا کے لائے، وہاں سے لے کر آئے بارے طریق سے، ٹھیک ہو گیا؟ تو رد کریں گے نا انشاءاللہ الکریم، کیوں نہیں رد کریں گے؟ دوسرا حضرت صاحب نے یہ پیش کیا، یہ جواب نہیں آیا، یہ 3 متعدد جواب دیے، بیہقی کا حوالہ دیا انہوں نے، امام ضامن والی روایت کا حوالہ دیا، کوئی جواب نہیں آیا، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد الکفایہ میں علامہ حمیدی رحمہ اللہ نے واضح لکھا ہے کہ جب ایک راوی کسی راوی کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کی صحبت کے ساتھ اور اس سے سماع کے ساتھ معروف ہو، میں کتاب بھی دکھا دیتا ہوں، تو اتنے سکین ہے نا، ملتی نہیں ہے، تو آپ نے واضح کہا ہے کہ جب تک پتہ نہ چل جائے، جب تک پتہ نہ چل جائے کہ اس نے اندر کوئی شخص ایڈ کیا، یعنی فَأُدْرِكَ أَنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ حَدَّثَ، کہ اپنے کے درمیان اور دوسرا جو درمیان جس سے وہ جو اس سے روایت کر رہا ہے اس کے درمیان کوئی بندہ اس نے داخل کیا ہے یا کسی بندے کو ساکت کیا ہے، تو صرف اسی حدیث کو چھوڑا جائے گا، نہ یہ کہ اس کی وجہ سے دیگر اس کی تمام جو سندیں ہیں، تمام ترک جو ہیں وہ بھی اس کو چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو جو آپ متفرد روایت ہمیں دکھا رہے ہیں نا، تو اس سے زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس خاص روایت میں آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ فلاں نے حدیث فلاں سے نہیں سنی ہے، بس تو ہم نے جواب دیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور دوسرا کہ آپ یہ تو دکھا رہے ہیں، دوسری آپ کئی حدیث کے دکھا سکیں گے، لیکن میں کہتا ہوں آپ صبح فجر ہو جائے نا، فجر
آپ کسی ایک امام سے نہیں دکھا سکتے، کسی ایک متفقہ امام سے جس کا نہ وہابیوں کے ساتھ تعلق ہو نہ بریلویوں کے ساتھ تعلق ہو، جو متفقہ ہو، آپ ایک سے بھی نہیں دکھا سکتے کسی نے کہا ہو حدیث مالک دار میں امام اعمش نے ابو صالح سے اس کو نہیں سنا، ایک سے بھی نہیں دکھا سکتے۔ تصحیح ہم انشاءاللہ دکھائیں گے آخر میں، ٹھیک ہے، آپ سے بھی مطالبہ کریں گے تو وہ بعد میں آخر کی بات ہے، لیکن آپ ایک سے بھی نہیں دکھا سکتے، آپ متفرد روایت جتنی مرضی دکھاتے رہیں۔ تو امام کتاب الارشاد میں بھی جو ہے یہ موقف واضح کیا گیا ہے کہ اعمش جب تک معلوم نہ ہو، معلوم یعلم انہ مدلس یقوم مقام الحجہ، جب تک معلوم نہ ہو اس نے تدلیس کی ہے وہ مدلس ہے، تب تک وہ حجت ہے، تب تک وہ حجت ہے۔ اور آپ کے ابن اعظم صاحب انہوں نے مطلق کہا کہ ان سے روایت کرے، حدثنا سے روایت کرے، دوسرا سند کا ہم سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کے بندوں نے اعتماد کیے ہیں، ہم نے نہیں کیے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ ائمہ نے یہ چیزیں معتبر تھی تبھی ان کو اصول حدیث کی کتب میں لے کر آیا گیا ہے۔ اختصار کے پیش نظر اگر سند کو حذف کیا گیا ہے تو اس کا سند حذف ہونے سے یہ نہیں ہے کہ وہ بات مبہم ہو جاتی ہے، وہ بات ضعیف ہو جاتی ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائے، یہ ڈاکٹر اقبال یہ انہی کے ہیں، آپ ہی کے ہیں جن سے آپ ابھی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہ اس سند کو ذکر کیا ہے، ابن مسعود اعمش عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا آپ ادھر جا رہے ہیں سنیوں کی جھولی میں چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کیا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائے حقیقت التوسل، یہ حضرت علامہ عباس جزی صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے، ویسے عربی اسکالر ہیں ان کی ہے لکھی ہوئی، اس میں واضح انہوں نے کہا ہے کہ یہ سند صحیح ہے، مالک دار کو صحیح کہا ہے۔ اور ایک اگر عقل ہو نا، عقل تو بندہ تھوڑا سا غور و فکر کرے نا، وہابیوں کے پاس نہیں ہے۔ امام اہل سنت فتاوی اجماع صحیح فرماتے ولکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون، اے وہابی قوم ایسی اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، تھوڑی سی عقل ہونا تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں الزام علی الخصم کے تحت جواب دیا جا رہا ہے کہ دیوبندی اس حدیث پاک سے یہ مانتے ہیں، یہ عقیدہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور قبر کے پاس سے سنتے ہیں اور دور سے ان کو پہنچایا جاتا ہے، تو ہم اس کا رد کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارے نزدیک اعمش مدلس ہے، تم مالک دار میں تم وہابیوں کے غیر مقلدین کے تم بھائی ہو، تم بھی ان کے ساتھ کا تمہارا موقف ہے، تم بھی یہ کہتے ہو کہ اعمش نے وہاں ابو صالح سے نہیں سنا، اعمش نے وہاں تدلیس کی، اعمش نے ان سے روایت کی ہے، تو ہم نے الزام الخصم کے تحت اگر جواب دیا ہے، حضرت صاحب نے انہیں ہمارے خلاف پیش کر دیا، اسے کہتے ہیں جہالت، اسے کہتے ہیں خیانت، اسے کہتے ہیں بے وقوفی جو حضرت نے دکھائی ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائے، ایک محدث اگر کسی کا سند کو صحیح کہے نا تو اس کا بالکل یہ مطلب ہے کہ اس کے نزدیک تمام راویوں کو توثیق ہے۔ یہ زبیر علی زئی صاحب نے بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی، وہ بھی میں دکھا دوں گا، اس کے راویوں کی توثیق اس سے ثابت ہوتی ہے اور سند کا متصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر سند کا متصل ہونا ثابت نہیں ہوئے گا کون حدیث کو صحیح کہے گا؟ ٹھیک ہو گیا، تو یہ آپ کے گھر کا یہ تو گیا نا، ختم ہو گیا۔ اچھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے گھر کا کیا حال ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائے، کدھر گیا، یہ کتاب ہے جی، اللہ اکبر، مرآت المفاتیح، ٹھیک ہو گیا، یہ شرح مشکات المصابیح، یہ کون ہے ذرا نام بھی پڑھ لیں، ابی الحسن عبید اللہ ابن علامہ محمد عبد السلام مبارک پوری، یہ ان کے فضیلت الشیخ ہیں، انہی کے جو ہیں وہ سکرین آن ہے، ہاں سکرین آن ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ان کے فضیلت الشیخ ہے بھائی، ہمارے کچھ نہیں لگتے، کہہ رہے ہیں جمہور کا موقف، اس کا مطلب وہابی جمہور پر چلتے ہی نہیں ہے۔ میں تو پہلے کہتا ہوں وہابیوں نے امت سے ہٹ کر سارے عقیدے نکالے ہیں، آج ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، الثانی ان الاعمش مدلس وقد رواہ عن ابی صالح بالعنعنۃ والجواب عنہ ان عنعنۃ الاعمش عنعنۃ الاعمش عن ابی صالح معمولۃ الاتصال، فرماتے ہیں کہ دوسری بات یہ کہ اعمش مدلس ہے اور وہ ابو صالح سے روایت کر رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ اعمش کا ان سے ابو صالح سے روایت کرنا یہ اتصال پر معمول ہے۔ لے سنبھالیں، یہ آپ کے گھر ہے، گھر کی بات کر رہے تھے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ مرتب کرنے والا ہے جی ان کا محدث اعظم شیخ البانی، جس کے اسکرین نہیں دکھ جو رہی، ہے، ہاں نظر کیوں نہیں آ رہا، نظر اسکرین ختم ہو گئی ہے، اب آیا اب آیا اب آیا، صبر صبر، اب آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے جی حضرت؟ اب آ رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، اچھی بات ہے۔ ہذا اسناد صحیح، ایک جسے پاک بارے میں حضرت صاحب کہتے ہیں یہ اس کی سند صحیح ہے۔ وانۃ الاعمش عن ابی صالح لا تضر، اعمش کا ان سے ابو صالح سے روایت کرنا نقصان دہ نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ وہ مطابق میں لے کر آئے تھے، جیسے وہ ایک چوزا اس نے میرے پہ ویڈیو بنائی تھی اور وہ رد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس طرح آپ نے بھی کل بونگی ماری ہے
آپ کے کسی بندے نے یا آپ نے ماری ہے غالباً، چلیں اللہ پوچھے گا. لِأَنَّهُ أَكْثَرَ عَنْهُ اکبر جب بھی بتا رہا ہے کہتا ہے کیونکہ آمش نے ابو صالح سے اکثر روایت کی ہیں، کما قال الامام الزابی جیسا کہ امام زابی نے فرمایا. اس کا مطلب البانی صاحب ان کا موقف اپنی احادیث جو ان کے اصول کے خلاف نہ ہو ان کے بارے میں کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ان کے اصول، ان کے عقیدے، ان کے موقف، ان کی خواہشات، ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہو، ان کے کابر کے عقیدے کے خلاف ہو، ادھر ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے. یہ آج بالکل ثابت ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ گھر گھر کی بات کرتے ہیں. یہ ملاحظہ فرمائیں تحفۃ الاحوزی، یہ لکھنے والے کون ہے جی؟ یہ ہے جی مولوی عبد الرحمن مبارک پوری. شیخ زبیر بن زی سے پتہ ان کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک میں بتاتا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. ہاں، انوار الطریق میں شیخ زبیر بن زی صاحب کہتے ہیں 69 صفحہ، میں کھول بھی دیتا ہوں اگر کھل جائے. میں اپنی بات مکمل کر لوں، اس کے بعد آپ بے شک جتنا مرضی ٹائم لے لیجیے گا. میں بات مکمل کروں، آپ کے جو اعتراضات کا جوابات دے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انوار الطریق 69. ہاں یہ دیکھیں، ہمارے دل میں تمام اکابر اہل سنت نظر آ رہی ہے اسکرین؟ پھر نہ کہیے گا نظر نہیں آ رہی. ہمارے دل میں تمام اکابر اہل سنت مثلا صحابہ، فقہ تابعین، تبع تابعین، فقہ محدثین اور علماء حق. علماء حق کون؟ مثلا مولانا عبد الرحمن مبارک پوری. یہ زبیر علی زئی صاحب کے نزدیک ان کے اکابر ہیں، ان کے علماء حق ہیں. اب یہ علماء حق صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی ذرا سن لیں. یہ کتاب ہے جی تحفۃ الاحوزی، لکھن والا مولوی عبد الرحمن مبارک پوری. اس کی جلد نمبر 2 ہے، یہ نظر آ رہی ہے، الجزء الثانی. یہ اس میں حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ خود اعتراض نقل کرتا ہے، ہم نے تو نہیں کیا، خود ہی کرتا ہے. فَإِن قُلْتَ كَيْفَ يَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَسَنًا صَحِيحًا وَكَيْفَ يَكُونُ إِسْنَادُهُ كَالْأَعْمَشِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَفِيهِ الْأَعْمَشُ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَنَا. کہتے ہیں قُلْتُ نَعَمْ هُوَ مُدَلِّسٌ لَكِنَّ أَنَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ معمولة على الاتصال. لو جی لو سنبھالو. کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک حدیث پاک کے بارے میں، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ حسن صحیح ہو، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ آمش کے ساتھ شیخین کی شرط پر صحیح ہو، جبکہ اس میں آمش اور وہ مدلس ہے بھائی جو یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خود اعتراض نقل کیا ہے کہ وہ تو ان ابو صالح سے روایت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں کہتا ہوں ہاں وہ مدلس تو ہے، لیکن آمش کا ابو صالح سے ان کے ساتھ روایت کرنا اتصال پر معمول ہے. یہ سنبھالیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ چوتھا والا ذرا ملاحظہ فرمائے، مقالات راشدی. اس میں بھی حضرت صاحب نے جو ہے وہ آمش کی امام زابی کے موقف کی تائید کی ہے. 4 حوالے ہو گئے، ایک حوالہ دکھایا وہ بھی الزام الخزم کو دکھا رہے ہیں ہمارے خلاف. ٹھیک ہو گیا. تو ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا. آپ کی جو آپ نے ایک حدیث پاک پیش کی ہے، شرم آنی چاہیے شیعوں کی جھولی میں جا کے بیٹھتے ہوئے. تو آپ وہ میں اگلی ٹرن میں اس کا جواب دے دوں گا، آپ اپنی ٹرن پوری کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی مقالات. میں ابھی دکھا دوں گا. مقالات کا صفحہ نمبر 203 پر صاحب تحفۃ الاحوزی مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے تعلق سے وہ تدلیس کا موقف ذکر کرتے ہیں کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے طبقہ ثانیہ کے درجہ ذیل مدلسین کی معنن روایت پر جرح کی سلیمان بن مہران جس کو کہتے ہیں، سفیان ثوری، حماد بن سلیمان، اسماعیل بن ابی خالد، ابراہیم النخعی، حسن بصری. دیکھیں کیا ہے بھائی، زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے طبقہ ثانیہ کی درجہ ذیل مدلسین کی معنن روایت پر جرح کی ہے، اور اس میں سے نام کیا ہے میں دکھا دیتا ہوں بھائی، پہلے رک جائیے. یہ دیکھ، یہ ہے مقالات زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی، صفحہ نمبر 203. وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے طبقہ ثانیہ کے درجہ ذیل مدلسین کی معنن روایات پر جرح کی ہے. پھر حوالے دیتے ہیں سلیمان بن مہران العامش والی، سلیمان العامش، آگے حوالہ سفیان ثوری، آگے حوالہ حماد بن ابی سلیمان، اسماعیل بن ابی خالد، ابراہیم نخعی، حسن بصری.
یعنی جو آپ موقف ثابت کرنا چاہتے ہیں، الگ بات ہے کہ ہمارے زبیر الزئی صاحب نے ان کی تعریف کی، لیکن ہر معاملے میں ان کی بات کو تسلیم کیا، ایسا دکھائیں۔ تدلیس کے معاملے میں زبیر الزئی صاحب نے یہاں خود ان کا رد کیا اور یہ کہا ہے، خود جو ہے مبارک پوری صاحب نے معینر روایات پر جرح کی ہے جو طبقہ ثانیہ کہتے ہیں، تینو ایسے پکی دیوا میں۔ اچھا، دوسری بات، انہوں نے کہا کہ سند متصل کہی ہے البانی نے۔ اگر تم مجھے یہ دکھاؤ گے کہ البانی نے متصل کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے سنا، یعنی متابع ہے، یعنی البانی رحمہ اللہ بھی اس چیز کے محتاج ہو گئے کہ متابع ہی دیا جائے گا، ورنہ ابو صالح سے وہ وضاحت کر دیے کہ کس سے سنا ہے، تو متصل ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ متابع تھا۔ اچھا، زبیر الزئی کی کہہ رہے کہ تم تقلید کر رہے ہو، چلے ان کے یہاں پر تقلید کا معنی ہے مجتہد کی بات، یعنی مجتہد تسلیم کرنا، تو گویا کہ آج ہماری موجودگی میں زبیر الزئی کو انہوں نے مجتہد مطلق ثابت کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ تقلید ان کے یہاں پر مجتہد کی ہی ہوتی ہے، غیر مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اصول ان کا۔ اگر آپ اس کو تقلید کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر مجتہد ہو گئے بقول آپ کے۔ اچھا، عباس رضوی صاحب کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ وہ جوابی طور پر جو ہے دیوبندیوں کا جواب دے رہے تھے، اس کو یہ کہتے ہیں، یہی تو میں سمجھا رہا تھا کہ بھائی جب تم وہابی کا رد کرتے ہو تو تم دلیل دیتے ہو کہ ہاں بھائی یہ ہے۔ دیوبندی خود آمش کی تدلیس کو مضر نہیں سمجھتے، مجھے کسی اکابر دیوبند کا حوالہ پیش کریں جنہوں نے ان آمش ان ابی صالح والی طریق کو جو مسلم ہو انہوں نے جرح کی ہو اور اس کا نام عباس رضوی صاحب نے ذکر کیا ہو، نام ذکر کیا ہو، وہ آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو بات درست ہے، میں تو مانتا ہوں، میں پہلے سے ہی کہتا ہوں کہ عباس رضوی صاحب کی تائید میں جو روایت آئی مالک الدار اس کو انہوں نے صحیح کہہ دیا، اور جب ان کے خلاف آئی تو اس کو ان آمش ان ابی صالح والی طریق کو کہتے ہیں کہ یہ قبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ پہلے تو وہ ابن قیم کا قول نقل کر کے کہتے ہیں، پہلے ابن قیم کا قول نقل کیا انہوں نے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں چونکہ اس میں امام آمش مدلس ہے، امام آمش مدلس، یہ کہہ رہے ہیں دیوبندیوں کا جواب دیا ہے۔ کہاں ہے بھائی دیوبندیہ کا اصول؟ تو مجھے دکھائیے کہ ان آمش ان ابی صالح والی طریق پر دیوبندی حضرات کے 2-3 حوالے پیش کریں، اور پھر وہاں وہ پیش جو عباس رضوی صاحب نے نام لیے ہوں گے وہ اب سے جو ہے اس کو مترادف کریں اپنی وضاحت سے۔ آپ کی میں ذاتی رائے نہیں مانوں گا، عباس رضوی صاحب نے کس کا نام لیا ہے، کون اس کا قائل نہیں تھا، وہ دکھائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کہتے کہ زبیر الزئی صاحب نے کہا ہے کہ تمام راوی کی کسی روایت کو صحیح کہنا توثیق ہوتی ہے اور اتصال ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، ہم نے کبھی کیا امام آمش کو یہاں پر ضعیف قرار دیا؟ کیا ہم نے امام آمش کو ضعیف بولا؟ کیا ہم نے کسی ابو حازم کو، محمد بن ابو حازم ابو معاویہ کو ضعیف بولا؟ نہیں بولا۔ تو کیوں اعتراض کر کے یہ ٹائم بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ زبیر الزئی صاحب نے کہا ہے کہ کسی حدیث کو صحیح کہنا اس کے روات کی توثیق ہونے کی دلیل ہے؟ تو ہم تو مانتے ہیں اس کو۔ اس کے اندر یہ کہاں ہے؟ کیا ثقہ راوی جو ہے، ثقہ راوی مدلس نہیں ہوتا؟ امام آمش جو ہے وہ ثقہ راوی ہیں، سفیان ثوری ہے وہ ثقۃ ثبت ہے، تو کیا وہ مدلس نہیں ہے؟ عجیب حال ہے۔ ارے بھائی جو موقف جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ لے کے آئیے نا۔ میں نے کب امام آمش کو ضعیف کہا جو یہ ٹائم بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیث کہنا ہے تمام راویوں کی توثیق ہوتی ہے؟ ہم تو مانتے ہیں بھائی سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں۔ اب آگے جو آپ نے جملہ کہا کہ وہ متصل ہوتی ہے، وہ متصل ہوتی ہے، زبیر الزئی سے ذرا یہ دکھا دیں، زبیر الزئی سے یہ دکھا دیں بغیر مطابق، یہ دھیان رکھیے گا، بغیر مطابق زبیر الزئی سے دکھا دیں کہ تمام راویوں کی توثیق اور سند کی تصحیح کرنا یہ اس کے اتصال ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ بھائی امام آمش رحمہ اللہ ابو صالح سے بیان کرے گا تو میں نے سفیان ثوری پر اعتماد کر لیا جبکہ امام آمش پر نہیں کیا۔ بھائی میری دلیل صرف امام سفیان ثوری نہیں تھے، میری دلیل ان سے ہٹ کر بھی تھی، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ قطان فاسی کا میں نے حوالہ دیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کا حوالہ دیا، اس کا جواب نہیں دیا۔ امام علامہ بدر الدین عینی حنفی نے آمش کی تدلیس کو مضر سمجھا ہے، اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ایک حدیث پیش کی کہہ رہے کہ شیعہ کی گودی میں بیٹھ گئے، دلیل سے جواب دیں، یہ چھوڑے شیعہ کی گودی میں بیٹھ گئے یا مطلب گوروں کی گودی میں بیٹھ گئے، وہ تمام دنیا جان رہی ہے، سن رہی ہے کون کس کی گودی میں بیٹھا ہے۔ اچھا، امام آمش رحمہ اللہ ہو یا کوئی بھی ہو، پہلی بات تو ہم اس اصول کو مطلق میں نے کہا ہے ہم مانتے ہیں، چاہے امام آمش ہو یا کوئی بھی مدلس ہو،
بھائی امام آمش ایسے راوی ہیں کہ جو ملحدوں سے، جو غالی شیعوں سے، جو مجہولوں سے، جو متروک الحدیثوں سے تدلیس کیا کرتے تھے، ایسے راوی ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان آمش والی طریق پر جرا کریں کہ کسی ایک مسلم امام کا مجھے حوالہ دے، کسی ایک امام کا حوالہ دے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کو انہوں نے ان آمش ان ابی صالح والی روایت کو ضعیف قرار دیا، مسلم امام۔ چلو میں بھی آپ کو الزامی جواب دیتا ہوں، جس کی یہ کتاب ہے امام ابن ابی شیبہ، مجھے انہی سے تصحیح دکھا دو، انہی سے تصحیح دکھا دو۔ آپ کہہ رہے ہیں نا تصحیح دکھاؤں گا، انہی سے تصحیح دکھا دو نا، کہ جو وہ اپنی کتاب کے اندر لے کر آ رہے ہیں، انہی سے مجھے وہ تصحیح دکھا دو کہ امام ابن ابی شیبہ نے اس روایت کی تصحیح کی ہو۔ بعد والے جانیں گے یا جو بندہ لکھ رہا ہے وہ جانے گا۔ اچھا، دوسری بات آپ کا یہ کہنا کہ مجھے کسی ایک مسلم امام سے دکھا دو۔ دیکھیں، الجرح مقدم علی التعدیل، جرح جو ہے مقدم ہوتی ہے تعدیل پر، اور ہم جرح کر رہے ہیں، تصحیح نہیں کر رہے، جرح کر رہے ہیں۔ آپ جرح کا جواب دیں، آپ کہہ رہے ہیں میں تصحیحات دکھا دو، تصحیحات میرے لیے کوئی معتبر نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، عباس رضوی صاحب، ان کی کتاب ہے مناظرے ہی مناظرے، مناظرے ہی مناظرے کے اندر عباس رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اور کسی صحیح حدیث کے ضعیف کہنے سے وہ ضعیف حدیث نہیں بن جاتی جبکہ وہ صحیح ہے، اور کسی حدیث ضعیف کے صحیح کہنے سے وہ ضعیف حدیث صحیح نہیں بن جاتی جبکہ وہ ضعیف ہے۔ یہ تمہارا گھر کا امام کہہ رہا ہے، تو تم مجھے جتنی بھی تصحیح دکھاؤ گے نا تو میں اصول کو قائم رکھوں گا۔ عباس رضوی تمہارے گھر کا کہہ رہا ہے کہ ضعیف حدیث صحیح کہنے سے صحیح نہیں ہو جاتی، اور صحیح حدیث ضعیف کہنے سے صحیح حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس رضوی صاحب اصول کو مقدم رکھ رہے ہیں، تو اصول کو مقدم رکھیں آپ بھی۔ یہ کہہ رہے کہ میرے گھر کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ مبارک فوری صاحب پہ تو ان کو ایسا الزامی جواب زبیر علی زئی سے ہی دیا ہے میں نے، تو قیامت تک یہ بھول نہیں پائیں گے جو یہ منطق استعمال کر رہے تھے۔ بھائی ایک تعریف وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے اکابرین میں آتے ہیں، لیکن ہر چیز میں کہتا ہوں، ایسے تو علامہ البانی کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے، جبکہ علامہ البانی کو مقالات کے اندر زبیر علی صاحب نے خود یہ وضاحت کر کے کہہ دیا جو آپ بار بار علامہ البانی پیش کر رہے ہیں۔ زبیر صاحب کہتے ہیں علامہ البانی کا اصول تدلیس میں بڑا عجیب ہے، کبھی وہ کسی چیز کے قائل ہوتے، کبھی کسی چیز کے قائل ہوتے ہیں۔ بھائی علامہ البانی کا رد جو ہے زبیر علی صاحب نے کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں زبیر علی پہ ٹکا ہوں، جواب تو دیں۔ یہ میں نے اتنے حوالے ذات آپ کو دیے ہیں، ان کا ایک کا جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا قیامت آ جائے گی جواب نہیں دے سکتا کہ اس چیز کا، کہ اس کو تضعیف کری ہو ابو صالح سے، کسی نے جرح کی ہو۔ میں بھی آپ کو قیامت تک کا چیلنج دیتا ہوں، قیامت تک کا چیلنج، ٹھیک ہے؟ اس کو یاد رکھیے گا۔ آمش سے، ابو صالح سے حدثنا دکھا دے، سمیت دکھا دے، اخبرنی دکھا دے، قال علی دکھا دے۔ زہابی تو ابھی کی پیداوار ہے بھائی، زہابی سے پہلے متقدمین نے آمش پر جرح کی ہے۔ آپ کے بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ ان کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ امام طحاوی کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عباس رضوی صاحب کو آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ جو ہے میٹھا میٹھا ہفا کڑوا کڑوا تھو۔ بھائی ان کو آگے کہنا تھا کہ لیکن ہمارے نزدیک یہ سما پر محمول ہے، کوئی وضاحت کی انہوں نے؟ جب الزامی جواب کسی کو دیا جاتا ہے نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اصول کے مطابق ضعیف ہے، لیکن ہمارے نزدیک چونکہ جو ہے امام آمش کی ابی صالح سے روایت سما پر محمول ہے، وہاں جو انہوں نے مالک الدار والی روایت کو صحیح کہا ہے نا، وہاں پر آمش ان ابی صالح پر بحث نہیں کی ہے، جبکہ یہاں پر بحث کی ہے۔ وہاں بحث دکھائیے جہاں پر تصحیح کی ہے علامہ عباس رضوی صاحب نے، وہاں کہاں انہوں نے وضاحت کی ہے؟ آمش ان ابی صالح پہ بحث کر کے نہیں کی، مطلقاً کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جواب دیں۔ اور سنیں، 11:51 ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر، آپ کے پاس 4 منٹ ہیں، اس میں خلاصہ آپ کو کرنا ہے، اور 4 منٹ میرے پاس ہے، میں بھی اس میں خلاصہ کروں گا۔ کوئی نئی دلیل پیش نہ کیجیے گا اور میں بھی نئی دلیل پیش نہیں کروں گا۔ جو جوابات آپ نے دیے ہیں اس کو سمیٹ دے 4 منٹ میں، 12 بجے تک ختم کرتے ہیں، اور جو میں نے جوابات دیے ہیں اس کو میں سمیٹ دوں گا، 4 منٹ دونوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کریں، کوئی نئی دلیل پیش نہ کیجیے گا۔ ہاں حدیث کا آپ جواب دے رہے تھے، اس کا جواب دے سکتے ہیں، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیں، میں اسکرین چلا دوں، اسکرین چلی ہوئی بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، ہاں چل گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے جی علامہ البانی صاحب نے مطابع میں لے کے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں یہ دکھائیں گے نا، یہ مطابع میں جو حدیث آتی ہے یہ صحیح ہوتی ہے حسن ہوتی ہے؟ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، علامہ البانی صاحب کہہ رہے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطابع میں لے کر آئے ہیں، یہ بھی ہمیں دکھائیں گے کہ مطابع میں بھی حدیث صحیح ہوتی ہے۔ دوسری یہ آپ ذرا واضح کریں کیسی اس میں ہیرا پھیری کی ہے۔ واضح علامہ البانی صاحب کہہ رہے ہیں، کہتا ہے وہ علامہ البانی صاحب نے کدھر کہا ہے کہ سند جو ہے متصل ہے، کدھر کہا ہے؟ ابھی میں دکھاتا ہوں کدھر کہا ہے۔
وَأَنْعَنَةُ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ لَا تَضُرُّ، کیوں لا تَضُرُّ لِأَنَّهُ أَكْثَرَ عَنْهُ، امام زابی کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ اب امام زابی کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تین شیوخ سے جب کریں تو محمول الاتصال ہوگی روایت۔ تو واضح بات ہے جب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ امام زابی نے جیسے کہا ہے ویسے ہی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ اس کے ادھر دکھاؤ، اس نے کدھر کہا ہے کہ روایت جو ہے وہ متصل ہے۔ دوسرا، حضرت صاحب کو شاید سنتا کم ہے، حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قیامت تک، میں نے کہا قیامت تک کا ٹائم ہے، میں نے کہیں نہیں کیا قیامت تک کا ٹائم ہے، یہ اپنی طرف سے بونگیاں مار رہے ہیں۔ اور دوسری انہوں نے عباس بن صاحب کے ایک اور مناظرے بھائی، یہ آپ جو اصول آپ کو کچھ نئے آگے ہیں، آپ محدثین سے ائمہ سے جو پہلے گزرے ہیں آپ ان سے کچھ زیادہ جان گئے ہیں، مجھے آپ بس یہ بتا دیں ہیں کہ ان کو یہ حدیث نظر نہیں آئی، بلکہ آپ کے البانی صاحب نے اقتداء صراط مستقیم میں اس حدیث پاک کو لکھا، اور اس کی بات یہ کہ دارالسلام والوں نے ترجمے میں اڑا دیا، ترجمے میں بھائی سارا بیت اڑا دیا، پورا صفحہ اڑا دیا، وہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہ بھی کسی کو دیکھنا وہ میں دکھا دوں گا۔ تو آپ کے گھر کے بندوں نے کہا ہے، آپ کے گھر کے بندوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، علیحدہ بات ہے اس میں تعریف ہوئی ہے، لیکن نیچے محقق بڑا جو ہے وہ شاندار تھا، اس نے نیچے حاشیے میں لکھا ہے کہ بھائی حدیث پاک ہے جو مالک دار والی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ والی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث پاک کو صحیح کہہ لینے سے وہ صحیح نہیں ہو جائے گی، ہم نے کب کہا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گی، لیکن بات اعتبار جمہور کا ہوتا ہے، جرح و تعدیل میں بھی آپ دیکھیں تو بات جمہور کا ہوتا ہے۔ حضور نے اگر کہا ہے جماعت کے ساتھ رہو تو اس کی محدثین نے تفصیل کی ہے سواد اعظم کے ساتھ رہو، بات سب اتفاق کرتے ہیں کہ جمہور کے موقف کو اپنایا جاتا ہے۔ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، ایک بندہ جو نہ امام ہے، صرف ایک مدرسے کا چھوٹا سا طالب علم ہے بقول ان کے، کیونکہ کل اس دن میں نے آپ کہا تھا شیخ صاحب چاہتے کا شیخ نہ کہا کریں، تو وہ وقت کا امام بھی نہیں ہے، وقت کا امام ہوتا تب بھی اس کی بات متبر نہیں ہونی تھی، کیونکہ وہ ایک طرف ہے اور 10 ایک طرف ہے۔ آپ تو وقت کے امام نہیں ہے، تو آپ کی یہ ذاتی رائے اور یہ ذاتی جروحات یہ تو ردی کے برابر بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے اعتراض کیا، میں نے کہا تو میں شیعوں کی گوتی میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی یہ آپ نے بھی جواب دینا اگلی بار۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے جو اس میں امام احمد رحمہ اللہ، وہ امام احمد خود اپنے جو ہے وہ قول کی جو ہے وہ تفسیر کر رہے ہیں، حدثناہم بغضب اصحاب محمد فاتخذوہ دینا۔ امام احمد سے اوپر یہ دیکھیں، اوپر یہ وہی والا قول ہے، ان احمد ان شقیق، یہ جو انہوں نے پڑھا ہے نا کہ لگاؤ فتویٰ لگاؤ دونوں میں سے کون سا منافق ہے، ابھی بتاتے ہیں، ابھی آپ کو ابھی سیٹ کرتے ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ ایسی نقل کی ہیں، ایسی باتیں بیان کی ہیں جو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے غضب کی حالت میں، غیظ و غضب کی حالت میں صادر ہوئیں، لیکن افسوس لوگوں نے اسے دین بنا لیا۔ امام احمد خود روایت کر رہے ہیں، جو روایت کر رہا ہو نا اس سے زیادہ کوئی نہیں اس کا مطلب سمجھتا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ ادھر کہیں گے نا کہ ادھر کوئی ایک دیکھنا پڑے گا کون سا منافق ہے، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیحین میں روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے فاروق اعظم کی عدالت میں کہا اقضی بینی و بین ھذا العاصم الظالم الغادر الخائن او کما قال، ٹھیک ہے، کہ میرے درمیان، اس ظالم کے درمیان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس عاصم کے درمیان، اس غادر کے درمیان، اس خائن کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ تو کیا یہ چاروں القابات مولا علی کے چلے گئے؟ وہ ہو گئے؟ کچھ خدا کا خوف کرے، شرم کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نے جو غیظ و غضب کی حالت میں جو واقعات ہوئے، جو ان کے کلمات صادر ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، جیسے الامساک وما شجر بینہم، ان کی زبانوں سے جو نکلا ہے ہم نے تو اس پر بحث کرنی نہیں ہے، اس کو تو دین بنانا نہیں ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے بولا ہے۔ تو آپ یہ چیزوں کی جوڑی میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جب کوئی روایت نہیں بچی تو آپ اس روایت کو لے آئے، اس روایت سے آپ کو موقف نہیں ثابت ہو رہا، روایت بالکل حق ہے لیکن غیظ و غضب کی حالت میں صادر ہوا ہے۔ محدثین نے جو میں نے صحیحین سے روایت پیش کی ہے، محدثین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ غیظ و غضب کی حالت میں صادر ہوا ہے، اس کو وہ کوئی حقیقت نہیں تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کا یہ اس حدیث سے استدلال کرنا بالکل باطل ہے۔ دوسرا، حضرت صاحب تحفۃ العابدی، جس کو دیکھ کر آپ کے ہوش کیوں اڑ گئے ہیں، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا، دکھا رہے ہیں زبیر الجی سے۔ بھائی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تحفۃ العابدی سے، اس کی اپنی کتاب سے دکھا رہا ہوں، آپ کو چاہیے تھا نا اس کی اپنی کتاب سے دکھاتے، نہیں، اس کی اپنی کتاب سے نہیں دکھانا، زبیر الجی صاحب سے۔ زبیر الجی صاحب ہم ڈھیکی کے طور پر رکھتے ہیں زبیر الجی صاحب کو، اس کا کیا اعتبار ہے؟ جو جس بندے نے امت سے ہٹ کر ساروں کو عقیدے دیے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہوں میں۔ آپ کو چاہیے تھا نا، اس میں کہا نا، دعویٰ کیا
کہ بھائی انہوں نے تو جرا کی ہے، آپ کو چاہیے تھا نا آپ کی کتاب سے آپ کے 4 منٹ ہو گئے. عبد الرحمان کے بارے میں جرا کیا ہے، آپ نے نہیں دکھایا، آپ دکھا نہیں سکتے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 4 منٹ آپ ہو سے گیا. زیادہ محدثین 4 منٹ ہو گئے آپ کے بھائی. چکے تھے. ٹھیک ہو گیا، رک جائے نا ابھی میری بسم اللہ نا بات کو آپ بول دیجیے گا. بھائی، آپ کے 4 منٹ، آپ کو 5 منٹ 5. ٹھیک ہے، 1 منٹ اور دے رہا ہوں آپ کو، 5 منٹ خلاصہ کریں، نئی دلیل پیش نہ کریں. 5 منٹ بول. ٹھیک ہو گیا. گفتگو کو ویسے سمیٹیں. دعویٰ جس نے کیا نا بات ہم نے کی تھی تو ہماری آخری ٹرن ہونی چاہیے، لیکن آپ اصول کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. معاف ہے، آپ کو ایک باری دے دی کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بھائی اس بندے نے جو حدیث پاک پیش کی ہے، شیعوں کی گودی میں سیدھے جا کے بیٹھے، کہتے ہیں یہ آپ طنز کریں. کوئی طنز نہیں ہم نے کیا، بالکل حقیقت بات ہے کہ اہل سنت کے موقف سے ہٹ کر آپ نے حدیث پاک پیش کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دونوں میں سے معاذ اللہ کوئی ایک منافق ہوگا. شرم کرے، خدا کا خوف کرے. سارا والے ہم نے آپ کے گھر سے دیے، اس کے علاوہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں اور بھی مزید محققین کے موجود ہے. موجب المدلسین میں طبقات آپ کے نجد سے چھپی ہے کتاب موجب المدلسین. آپ کا نجد جس کے بارے میں حضور نے کہا وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں سے قرن الشیطان نکلے گا. ٹھیک ہے، اس نجد سے جہاں ابن عبد الوہاب نجدی صاحب پیدا ہوئے، ادھر سے چھپی ہے کتاب، ادھر کا محقق ہے، آپ کے گھر کا محقق ہے. وہ طبقات کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ نے تسلیم نہیں کیا. خیر وہ دیکھنے والے فیصلہ کر لیں گے کہ کس کے موقف کبھی تھا، کس کا موقف کمزور تھا. دلائل تو بہت ہے، لیکن چونکہ آپ نے کہا جی بہت ٹائم ہو گیا، آپ بسم آتے بھی لیٹ اللہ. ہے، اپنی مرضی سے جاتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مجھے لگتا ہے ان کے دماغ میں میری بات نہیں گھس رہی. اللہ کے بندے جو امام البانی رحمہ اللہ کی وضاحت کر رہے ہیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں علامہ البانی کا منفرد اصول تھوڑا ہی ہے وہ. وہاں خود یہ نقل کر رہے ہیں کہ وہ زہابی کا حوالہ دے رہے ہیں، اور جو بحث یہاں پر کر رہا ہوں میں کس لیے کر رہا ہوں؟ زہابی کے اصول کو رد کرنے کے لیے. اتنی عقل نہیں ہے کہ زہابی جو ہے علامہ البانی سے بڑا عالم ہے، علامہ البانی سے بڑا محدث ہے، وہ بندہ جو ہے اس پر میں رد کر رہا ہوں. تو علامہ البانی کو پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی امام زہابی جب میں ان کا رد کر رہا ہوں محدثین کے اصول سے، اپنی کہہ میں ذاتی رائے. اللہ کے بندے کیا میں نے کہا ہے کہ میری بات مانو؟ یہ بار بار باور کرانا چاہ رہے کہ یہ بندہ اکیلا. بھائی میں محدثین کی وضاحت پیش کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے کہ میں اکیلا آ گیا. اکیلا نہیں ہوں، محدثین جمہور آپ کو دکھایا ہوں متقدمین کے، آپ نے ایک بھی واضح دلیل نہیں پیش کی. علامہ البانی نے جو وضاحت کی ہے وہ ان کی وضاحت جو ہے امام زہابی سے منقول ہے. وہ زہابی کے اصول کے مطابق اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں، اور پورا مناظرہ ہوا ہی زہابی کے اوپر ہے. تو بھائی یہ تو وہی بات ہے، اس میں نئی کیا چیز ہے یہ بتائیے؟ ایک بندہ زہابی کے اصول کو تسلیم کر رہا ہے اور دوسرے ہمارے اکابر تسلیم نہیں کر رہے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے بتائیے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ زبیر میری جوتی کی نوک پر ہے. میں کہتا ہوں کہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اگر آپ کی جوتی کی نوک پر ہے تو میں آپ کی بات کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں. تو میں اپنے سے آپ سے زیادہ اپنے زبیر علی زئی کی بات کو تسلیم کروں گا دلائل کی روح سے. اچھا کہتے ہیں کہ بھائی سواد اعظم کو دیکھا جائے، او ہو کتنے سواد اعظم انہوں نے پیش کر دی. یہ خود سواد اعظم کو نہیں مانتے. بھائی سواد اعظم اس چیز پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. سواد اعظم ہمارے ساتھ ہے. سواد اعظم اس چیز پر ہے کہ امام جو ہے جب نماز پڑھے گا مطلب قرات کرے گا تو اس وقت جو ہے فجر کی سنت نہیں پڑھ سکتا. اس پر جمہور ہمارے ساتھ ہے. سواد اعظم کی یہ بات کر رہے ہیں. سواد اعظم جو ہے کچھ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ حدیث ہی ضعیف ہے. سواد اعظم کی جو حدیث پیش کی ہے اس پر بھی بحث کر لیں گے. یہ حدیث ہی ضعیف ہے اصول محدثین پر. ہاں اس کا جو طریق ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یہ ہاں تک صحیح ہے مستدرک صحیح مایا. لیکن یہ کہ جب تم اختلاف دیکھو سواد اعظم کو پکڑو تو سواد اعظم میں جو ہے یہ حدیث کے الفاظ شاذ ہیں، روایت ثابت نہیں. تو یہ ثابت نہیں تو بات ختم. اچھا کہتے ہیں کہ بھائی تحفۃ الاحوزی میں میرے ہوش باخت ہو گئے. ارے پیارے بھیا، تحفۃ الاحوزی کا حوالے کے طور پر آپ نے مجھے زبیر صاحب کا حوالہ پیش کیا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ان کے مقابلے میں لے کر آ رہا ہوں؟ آپ نے کہا کہ وہ جو ہے زبیر صاحب نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، پھر کتاب دیکھنے لگے. ارے پیارے بھائی تعریف کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اختلاف کیا ہے نا زبیر صاحب نے ایک جگہ پہ. اختلاف بھی تو کیا ہے. میں نے تو اختلاف دکھایا. میں نے کب کہا بھائی کہ ان کے مقابلے میں لے کر آ رہا ہوں؟ اور میں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ وہ طبقہ ثانیہ والی روایتوں پر بھی جرا موجود ہے مبارک پوری صاحب کی، اس میں سے آمش بھی ہے ان کی کتاب میں. تو اصول ٹکرا گیا. امام زہابی رحمہ اللہ سیر اعلیٰ نبلا میں کہتے ہیں کہ جب دو محدث سے دو بات منقول ہوتی ہے تو جرح ساکت ہو جاتی ہے، اور جرح ساکت ہو گئی جب ایک جگہ وہ تدلیس کو جو مضر نہیں مان رہے، دوسری جگہ تدلیس کو جو ہے مضر مان رہے اپنی کتاب میں، تو جرح ساکت. اچھا کہتے ہیں کہ میں نے
اچھے ماشاءاللہ انہوں نے مان لیا کہ وہ روایت صحیح اس لیے مانے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے گھاٹے فٹ ہو رہی ہے، اس لیے جو ہے یعقوب بن سفیان فسوی رحمہ اللہ کی تاریخ کو مان گئے کہ ہاں انہوں نے آج یہ تسلیم بھی کر لیا۔ تمام لوگ سنو، میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بھائی، یہ آپ نے خود وضاحت کر دی کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تھے، آپ کے بقول غصے میں تھے، تو یہاں حذیفہ غصے میں تھے، وہ دکھائیے، وجہ بتائیے وجہ کیا تھی، وجہ ہے شجر دکھائیے مجھے کیا تھا، کس وجہ سے انہوں نے جو ہے غصے میں یہ کہا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ اگر کوئی عام کہتا غصے میں تو بات الگ ہے کہ ہاں عام صحابی کہہ دیا منافق، یہ وہ صحابی ہیں رازدار رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 منافقین کے نام بتائے تھے۔ اگر وہ کسی کے تعلق سے منافق کا نام لے دے تو یہ عام بات ہے کہ انہیں غصے میں تھے ابن عباس، تو یہاں دکھائیے کہ یہاں پر جو ہے یہ غصے میں تھے۔ اللہ کے بندے ہوش کے ناخن لیں، روایت کو ضعیف ثابت کریں۔ صحابہ پر منافق ان کے اندر کیا وہ وضاحت کی تھی حضرت علی نے؟ حضرت علی کو منافق کہا ابن عباس نے، غادر کہا، منافق کہا، یا میں نفاق کی دلیل آپ پیش کر رہا ہوں، وہ تو الگ بات ہے۔ بندہ وہاں نفاق سے پہنچ گیا، غادر پہ، کاذب پر، فلا فلا چیزیں۔ یہاں منافق کے مقابلے میں تقابل جو ہے منافق سے ہی ہونا چاہیے، وضاحت کریں منافق کہا ہو۔ دوسری بات، اچھا یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی شیخ نہیں ہوں، اور یہ گھر میں بیٹھ کے وضاحت کر رہا ہے۔ میرے اکابرین بھائی اگر اس حدیث کو، جیسے کہ علامہ البانی نے خود اس حدیث کو یار مالک الدار کو ضعیف قرار دیا، کہہ رہے کہ بدل دیا، عجیب حال ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو خود ضعیف قرار دیا ہے، اسی حدیث کو ان ابی صالح۔ اگر علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک ان ابی صالح والی روایت مقبول ہے تو ضعیف کیوں کہا اس روایت کو؟ اور پھر جرح کی ہے انہوں نے بلال مزنی پر۔ اچھا تیسری بات یہ ہے کہ بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے، دیکھیں متصل انہوں نے جو ٹائم مکمل ہو گیا، ٹائم مکمل ہو گیا آپ کا۔ چلے ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا۔ کوئی نئی دلیل آپ پیش نہ کریں؟ آپ دیکھنے والی فیصلہ کر لیں گے، میں نہیں بولتا، ویسے میرا دل کر رہا ہے، ویسے آخری ٹرن بھی ہماری ہونی چاہیے، لیکن چلیں خیر کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ پھر ہو گیا جی، نکل گیا، چلے گئے جی۔ جی ہاں احمد بھائی چلے گا۔ ہاں اب چپ کر جاؤ یار، آج بتائیں یار اب کیا تھا، صحیح تھا کیا تھا؟ مطلب میری تو پہلی بار تھی، ویسے میں اس طرح کوئی براہ راست میری بات نہیں ہوئی، اس وجہ سے تھوڑی سی جھجک ہو رہی تھی، لیکن چلیں اللہ پاک خیر کرے۔ جی کدھر ہیں یار یہ عاطف بھائی ڈیبیٹ آپ؟ پھر کل پھر سب سے لوگ جائیں۔ ہوگی کیا ڈیبیٹ؟ نہیں اجے نا، بھائی روز کیوں نا ایک دن 20 کر کے یا پر ڈے ہونے والی ہے؟ روز بیٹھتے ہوں گے، ہماری عادت نہیں ہے روز بیٹھنے کی۔ ہلو، ہم نے تو کہا تھا ابھی بات کر لیں، وہ کہتے نہیں ابھی ہم ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، السلام آئے بھی علیکم۔ لیٹ اپنی مرضی سے گئے ہیں، خیر چلیں۔ السلام علیکم۔ تو کیا وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم۔ تو یہ ڈیبیٹ سے کیا پتہ چلا؟ مطلب